अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतज़ार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, आपको पता है जैसे कि शो की शुरुआत पे हमने कुछ ना कुछ डिस्कस आपसे ऐसे करना होता है, कुछ ना कुछ दिल की फीलिंग्स आपके साथ ऐसे शेयर करनी होती हैं, जिससे कोशिश की जाती है कि आपकी ज़िंदगी में भी बेहतरी आ सके और इसके साथ साथ न सिर्फ ज़िंदगी में बेहतरी आ सके बल्कि माशरती तौर पे हम जो इखलाक से दूर नज़र आते हैं वो इखलाकियात हमारे अंदर नज़र आना शुरू हो जाए। तो गर्मियाँ क्योंकि आ चुकी हैं तो कोशिश करें कि जब भी जहाँ से भी आप गुजर रहे हैं, कोई गरीब ऐसा खड़ा है जो कि धूप में खड़ा है, किसी बस का इंतज़ार कर रहा है, हमारे ट्रैफिक वार्डन्स खड़े होते हैं, तो जहाँ से आप गुजरें अगर वाटर बॉटल आपकी गाड़ी में या आपकी बाइक पे है तो कम से कम इखलाकी तौर पे उनसे खड़े होकर लाजमी तौर पे पूछें। अगर उनको प्यास की शिद्दत सता रही है तो वो पानी जो है उनके लिए बड़ी सुकून का बाइस बन सकता है। तो कोशिश किया करें कि जब कहीं से गुजर रहे हों, कहीं देखें कोई ऐसा बंदा देखें जो प्यासा हो तो उसे पानी पिलाएं, कोई भूखा हो तो उसे खाना खिलाएं। अलबत्ता हाँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हमारे यहाँ माशरे में, हमारे शहर में अगर स्पेसिफिकली बात की जाए, रोज़ाना की बुनियाद पे हम जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सिग्नल्स के ऊपर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, आपको खाने के लिए, पैसों के लिए तंग करते हैं। तो प्रोफेशनल्स से बचें। जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, मतलब एक बार आपने खिला दिया अगले दिन भी उसे वहाँ पे देखते हैं, वो काम करने की बजाय, हट्टा कट्टा होने की बजाय वो मांगने को तरजीह देता है। तो प्रोफेशनल्स से बचें, लेकिन जो सही मुस्तहिक हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो मुस्तहिक हैं, सफ़ेद पोश हैं, कोशिश करें कि आप उनकी मदद करें, ना सिर्फ फाइनेंशली बल्कि हर तरह से। बहुत सारे लोग मुसीबतों में भी घिरे होते हैं। जैसे एक शख्स है, वो अगर आपको मिलता है ना सिग्नल पे खड़ा हुआ और वो आपसे कुछ पैसे मांगता है, तो कोशिश करें आप अपने रेफरेंस से उसे कहीं काम पे लगवाने की कोशिश करें। जब वो आप काम पे लगवाने के लिए कहेंगे, अगर वो भागता है तो समझ जाएं कि जनाब ये बंदा जो है वो ठीक नहीं है, काम करने की नीयत ही नहीं है इसकी नीयत है तो सिर्फ मांगने की। तो प्रोफेशनल्स से बचना है आपने, और जो मुस्तहिकीन हैं उनको आपने कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प करें, उन्हें खिलाएं पिलाएं, उनकी मदद करें, और जिस तरह भी हो सकता है आपकी जितनी इस्तात है उस हिसाब से आप उनकी मदद करें। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। गर्मियां जैसा कि मैंने शो के शुरू में भी कहा कि आ रही हैं, आज का वेदर कैसा रहेगा देखते हैं टुडेज वेदर में। मरियम हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे रिपोर्टर, उनसे जानते हैं मरियम क्या सूरत है शहर फैसलाबाद की, वेदर कैसा रहेगा आइंदा 24 घंटों में? जी बिल्कुल, शहर का मतला जुज़वी तौर पर साफ है, लेकिन अगर गर्मी की शिद्दत की बात की जाए तो उसका एहसास जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। गर्मी की वजह से दर्जा हरारत में इजाफा जो है वो मामूल बन गया है। दिन के आगाज़ के अंदर ही दर्जा हरारत में इजाफे से जो है गर्मी की शिद्दत का एहसास होने लगता है, तो जैसे जैसे दिन गुजरता है तो उसके साथ साथ दर्जा हरारत में इजाफा जो है वो भी होता चला जाता है। अगर आज बात करें महकमा मौसमियात के हवाले से, तो दिन में दर्जा हरारत, कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब जो है वो 34% है, जबकि हवाएं 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, और हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो भी थमसा गया है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में इजाफा जो है वो भी होता चला जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश की कोई भी पेशन गोई जो है वो नहीं की गई, जबकि मौसम इसी तरह से खुश्क और गर्म रहेगा, और आइंदा दिनों के अंदर भी मौसम के अंदर गर्मी और दर्जा हरारत में इजाफे का जो मामूल है वो इसी तरह से जो है जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया मरियम, आप शहर की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं जनाब। नाजरीन, मैं यहाँ पे एक चीज़ जो है वो लाजमी तौर पर डिस्कस करना चाहूँगा। हमारे बच्चे जो होते हैं वो हमारे कौम का मुस्तकबिल का मामार होते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि उनको अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए। लेकिन यहाँ पे फुकदान जो हमारे मुआशरे के अंदर देखने को मिलता है वो ये है कि क्या तालीम के साथ हम तरबियत भी दे रहे हैं। इसके ऊपर हम पहले भी सेशन कर चुके हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली मैं जो डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि क्या गवर्नमेंट जो तालीमी अदारे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके अंदर उस्ताज़ा जो हैं उनको किस तरह से तालीम देते हैं? क्या उनको तरबियत के कोई सेशन भी दिए जाते हैं? क्या कोई कुकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी साथ में करवाई जाती हैं? और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो क्या उन पीरियड्स के अंदर कोई एक छोटी सी ब्रेक ऐसी भी होती है जिसमें लेसन दिया जाता हो कि दीन हमें क्या सिखाता है, बच्चे किस तरह से बड़ों से पेश आए, किस तरह से मुआशरे के अंदर जो अपने हमसाए हैं उनसे पेश आए, गली मोहल्ले वालों से पेश आए, अपने वालिदैन से हुस्न सलूक कैसा रखें, अपने बहन भाइयों से हुस्न सलूक कैसा रखें। क्योंकि ये वो सीढ़ियां होते हैं जो अभी वो चढ़ रहे होते हैं। अगर उनको हम हाथ पकड़ के
کانفیڈنس دلا کے اچھے سے وہ سیڑھیاں چڑھائیں کہ زندگی کے مشکل مراحل جو آتے ہیں ان کے زندگی کے اندر وہ میرا خیال ہے بآسانی اسے پار کر جائیں گے. لیکن اس کے لیے تربیت جو ہے وہ لازمی ہے. تربیت آپ کی زندگی کے کرینے کو سنوارنے کے لیے ایک اہم جز ہے, اور اس جز کو ہمارے جو سرکاری اسکولوں کے اندر اساتذہ ہیں وہ کتنے اچھے سے نبھاتے ہیں یہ آج ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ کے ساتھ کروا دوں. ہمارے ساتھ جہانگیر اشرف صاحب ہمارے سینئر رپورٹر موجود ہیں. جناب ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو کے اندر, اور جہانگیر سے ہی شروعات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. جہانگیر بتائیے گا, آپ کے تو وزٹ بھی ہوتے ہیں بہت سارے سرکاری اسکولوں کے اندر, تو مجھے بتائیے گا کہ کیا وہاں پہ جو تعلیم دی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دی جاتی ہے؟ کیونکہ آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بہت سارے آل اوور دا ورلڈ اسکولز جو ہیں ان میں ایون کانسیپٹ جو بک ریڈنگ کا ہے وہ ختم کروا کے ایکٹیویٹیز کچھ نہ کچھ ایسی پرفارم کروائی جاتی ہیں, جیسے کھلایا جاتا ہے, بچے کے ہاتھ سے بالز پھینکی جاتی ہیں, اسے بتایا جاتا ہے 1 بال پھینک دی, 2 پھینک دی, 3 پھینک دی, اور کچھ کو ویژولز کے ذریعے یعنی آپ کو ویڈیوز کے ذریعے سکھایا جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس سٹوری کے اندر ایک مورل بھی ہوتا ہے, ایک ایتھیکل ایشوز جو ہوتے ہیں ان کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے, تعلیم بھی دی جاتی ہے, تربیت بھی. ہمارے ہاں کتنا فقدان ہے اس کا؟ اچھا ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہوں, پرائیویٹ ادارے ہوں, ان کو آپ ورلڈ لیول سے کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. بہت زیادہ ڈفرینس ہے, گیپ بہت زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے ہمارے پرائیویٹ اداروں سے بھی نہیں کمپیئر کیا جاتا. پرائیویٹ ادارے بھی اس قدر نہیں ہیں, کیونکہ اگر ہم پرائیویٹ اداروں کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے مائنڈ میں وہ 40 اسکول آ جاتے ہیں جو ایلیٹ اسکول جن کو کہا جاتا ہے. باقی 5000 پرائیویٹ اسکول وہ سب ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ان میں سے اکثر کی پوزیشن تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ سے بھی پور ہے, کیونکہ گورنمنٹ اسکول میں ایٹ لیسٹ جو ٹیچر کی کوالیفیکیشن ہے وہ ماسٹرز کو مینٹین کیا گیا ہے کہ جو بھی ٹیچر اپوائنٹ ہوگا اس کی کوالیفیکیشن منیمم ماسٹرز ہوگی. لیکن آپ کے بے شمار ایسے پرائیویٹ اسکول ہیں جہاں پر آج بھی میٹرک, ایف اے, بی اے پاس ٹیچر جو ہیں وہ پڑھا رہے ہیں. لیکن ہم پرائیویٹ سیکٹر کی جب بات کرتے ہیں تو عام پبلک کے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ وہ 40 ایلیٹ اسکول جو بہت ہی مہنگے ہیں, عام بندے کی پہنچ سے باہر ہیں, جہاں پر ٹیچرز بھی نو ڈاؤٹ کوالیفائڈ ہیں, ماحول بھی اچھا ہے, لیکن وہ افورڈیبلٹی کا ایشو ہے کہ ہر پیرنٹ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. اور جو گلی محلے کے اسکول جن کو کہا جاتا ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں, اور لوگ ان کو پرائیویٹ وہی لیول کا سمجھ کے وہاں پر اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں دیکھیں سوسائٹی میں جو آپ کا لٹریسی ریٹ کہہ لیں یا پڑھنے لکھنے کا رجحان کہہ لیں وہ بڑھ رہا ہے لوگوں میں. بچے زیادہ تعداد میں لوگ اپنے وہ پیرنٹ بھی جو خود نہیں پڑھ سکے وہ اپنے بچوں کو سکولز میں کالجز میں پڑھا رہے ہیں. تعلیم کی بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, لیکن ہمیں سوسائٹی میں جو نظر آ رہا ہے اس میں پیشنس کسی میں نہیں ہے, بیہیویئر کے ایشو نظر آ رہے ہیں, کسی میں برداشت نہیں ہے, اور دوسرے کی بات اختلاف جو ہے اس کو بھی قبول نہیں کیا جاتا. تو ہمارے ہاں بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کو ٹیکل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کی بہت ہی پرائم رسپانسبلٹی ہے, جس کو وہ ادا نہیں کر رہے. کیوں نہیں ادا کر رہے؟ کیونکہ ہمارے ایگزام سسٹم نے ان کو باؤنڈ کر دیا ہے کہ وہ صرف کتابوں تک رہیں, وہ صرف ایگزام تک رہیں. اور ہمارے ہاں تو بچوں کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں صرف اس لیے نہیں جانے دیا جاتا کہ بچہ پڑھائی میں پیچھے نہ رہ جائے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایگزام سسٹم بھی اس کا ذمہ دار ہے کہ ہمارے بچوں کو اتنا زیادہ انگیج اور انوالو کر دیا ہے بک ریڈنگ میں, رٹا سسٹم میں, کہ وہ اس سے باہر نکل یہ تو ہو سکتا ہے نا, اگر کوئی بچہ ویسے ہی پڑھائی میں پیچھے تو ہو سکتا ہے وہ کوکولر ایکٹیویٹیز میں بہت تیز ہو, آپ اس پہ بھی وہاں پہ بھی اس کو زور آزمائی نہیں کرنے دیتے. اچھا کوئی ٹیچر اگر کہہ بھی دینا کہ آپ کا بچہ ڈیبیٹ میں بہت اچھا ہے, اسپورٹس میں بہت اچھا ہے, اس کو فلاں ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کریں, جیسے ایون اسکاؤٹنگ میں, تو پیرنٹس کی طرف سے آتا ہے کہ نہیں ہم نے بچے کو صرف پڑھنے دینا ہے, اس کو پڑھائی سے ہٹا کے دوسری کسی جگہ پہ لگائیں گے تو اس کے مارکس جو ہیں وہ دوسرے بچوں سے کم ہو جائیں گے. ایک عام طور پر پیرنٹس کی طرف سے بھی یہ رکاوٹ سامنے آتی ہے کہ بچوں کو خود وہ بیک اپ نہیں کرتے, خود ان کو پروموٹ نہیں کرتے, خود ان کی وشز کو پورا کرنے کے لیے ان کو سپورٹ نہیں کرتے. پیرنٹس کی سپورٹ کے بغیر کوئی بھی بچہ میں سمجھتا ہوں گرو نہیں کر سکتا, اس میں جو ٹیلنٹ ہے وہ سامنے نہیں آ سکتا. کیونکہ پیرنٹس کہتے ہیں میرا بچہ پڑھائی میں اچھا ہونا چاہیے, اس کے گریڈ جو ہیں وہ اچھے آنے چاہیے, اس سے مارکس جو ہیں وہ 90% سے ابو ہونے چاہیے. کیونکہ ہر بندے کے مائنڈ میں یہی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میں اپنے بچے کو ڈاکٹر انجینئر بنا دوں, اس کے ایف ایس سی میں گریڈ اچھے آ جائیں, میٹرک میں گریڈ اچھے آ جائیں. لیکن اس کو اچھا انسان بنانے کے لیے کبھی نہ کسی پیرنٹ نے فوکس کیا ہے, نہ فورس کیا ہے, نہ کسی ٹیچر سے یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ میرے بچے کو اچھا انسان بنائے. وہ کہتے ہیں اس کے نمبر اچھے آنے چاہیے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. راؤ محمد اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر تعلیم ہے اور ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ اسے رن بھی کر رہے ہیں.
تو ویلکم کرتے ہیں جناب آپ کو شو کے اندر. شکریہ. راؤ صاحب، آج جو ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ہے کہ کیا ہمارے جو سرکاری اسکول ہیں ان میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے اوپر بھی فوکس کیا جاتا ہے اساتذہ کی طرف سے، اور یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کی کوکولر ایکٹیویٹیز ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے آپ اس حوالے سے بہتر بتا سکتے ہیں، آپ کیونکہ لیڈ بھی کر رہے ہیں گورنمنٹ اسکول کو. تو کیا اسکولوں کے اندر جو اساتذہ ہیں وہ اتنا فوکس کرتے ہیں کہ تمام پیریڈز کے ساتھ ساتھ یہاں تو اپنے پیریڈ کے دوران ہی 10 منٹ بچوں کی تربیت کے حوالے سے رکھتے ہوں، یا پھر ایک سیشن ہی مکمل طور پہ ایک پیریڈ وقف کرتے ہوں کہ جس میں بچوں کو سکھایا جائے کہ ان کے والدین کے کیا حقوق ہیں، ہمسایوں کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، گلی والوں کے، محلے والوں کے، شہر والوں کے، ملک کے لیے کیا ان کی خدمت ہونی چاہیے؟ ایک تو میں سٹی 41 کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ حساس معاملہ جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ ہمارے معاشرے تک جا نہیں رہی اور جانی چاہیے. اصل میں ہم پیرنٹس جو ہے وہ اتنے انگیج ہو گئے ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم نے بچوں کی تربیت بھی کرنی. ہم سارا کچھ جو ہے نا وہ ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں استاد کو. گو کہ استاد بھی ذمہ دار ہے کیونکہ ظاہر تعلیم وہ دے رہے ہیں تو تربیت بھی انہوں نے کرنی ہوتی ہے. لیکن اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے، جو پہلی گود ہے جہاں سے بچہ سیکھ کے آتا ہے وہ ماں کی ہے. ماں نے اس کی جو پہلی تربیت کرنی ہے. آپ نے بہت سارے کنٹری میں دیکھیں کہ پہلے 5-6 سال تک بچے کو صرف اخلاقیات سکھائی جاتی ہے. ہمارے یہاں تو یہ ٹرینڈ ہے کہ بچہ 3 سال کا بھی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو اسکول بھیج دیں، ارلی چائلڈ ایجوکیشن شروع کر دیتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک ذاتی جو میری رائے ہے کہ میں اس کے خلاف ہوں کہ بچے کو بچپن میں اچھائی برائی کا پتہ ہونا چاہیے، رشتے ناتوں کا پتہ ہونا چاہیے، بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے، بیہیو کیسے کرنا ہے، بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹوں سے کیسے کرنی ہے، والدہ ہے تو اس کے رشتہ داروں سے کیسے ملنا ہے، والد ہے تو اس کے رشتہ داروں سے کیسے ملنا ہے. اب بچہ جب آپ 3 سال کے بچے کو نیند کی حالت میں آپ اسکول چھوڑ کے آئیں گے تو اس کے اوپر کیا ایفیکٹ ہوگا؟ بچہ تو نیند میں ہوتا ہے اور بچہ اسکول جا رہا ہوتا ہے. 3 سال کا، 4 سال کا، ایون 5 سال کے بچے جو ہیں یہ ان کی ایج جو ہے یہ سیکھنے کی ہوتی ہے، گرو کرنے کی ہوتی ہے اور وہ مینٹلی بھی گرو کرتے ہیں. ایک تو ہم نے ان سے بچوں سے یہ حق چھین لیا. دوسری بات آپ نے کو کریکولم کی بات کی ہے. اب ہم اس طرح سے یعنی کہ ہمارا سیٹ اپ ڈیولپ ہو گیا اسکولوں اور کالجز میں، تو ہم سارے لوگ جو ہیں جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ سارے بیچارے انوالو نہیں ہو پاتے. وہ اس طرح سے اسکیجول کیا ہوتا ہے کہ وہ اوور لیپنگ ہوتی ہے اور جب ہمارا سیشن پیک پہ ہوتا ہے تو وہاں پہ ہماری جو ہماری گیمز ہیں یہ شروع ہو جاتی ہیں اور ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہیں. پہلے ایک سسٹم تھا، ہماری جو تنظیمات تھی، ہماری ہیڈ ماسٹر ایسوسیشن تھی، پرنسپل ایسوسیشن تھی، وہ ایک شیڈیول جاری کرتے تھے اور یہ بہت ہی یعنی کہ کمپریہنسو قسم کا وہ شیڈیول ہوتا تھا. اس میں یہ تھا کہ جب ہم پڑھائی میں بھی تھوڑا سا ریلیکس ہوتے تھے، موسم بھی بہتر آ جاتا تھا، تو اس وقت ہم ایک پلان دیتے تھے پورے ڈسٹرکٹ کا. اس ڈسٹرکٹ لیول پہ تمام اسکول انوالو ہوتے تھے اور اس وقت یہ کہہ لیں کہ ہماری جو کلاس ورک تھا وہ تقریباً 9 کے برابر اور 3-4 دن میں بچے جو ہے 100% انگیج ہوتے تھے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں جب گیم جو ہے نا جب سے ہم نے گیم چھوڑی ہم اخلاقیات میں پیچھے چلے گئے. گیم کا ہونا بڑا ضروری تھی. ہمارے وقت میں یہ تھا کہ کھلے میدان تھے، آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی، تو ہم گھر سے باہر نکلتے تھے. عصر اور مغرب کے درمیان تو ہم گراؤنڈ میں تقریباً 100% بچے گراؤنڈ میں گزارتے تھے. اب ہمارا بچہ جب میں نے ابھی آپ سے عرض کی کہ وہ بچہ جب سونے کا وقت ہوتا ہے تو وہ اسکول میں ہوتا ہے، جب وہ واپس آتا ہے تو کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد قاری صاحب کا وقت ہوتا ہے، پھر اکیڈمی میں چلا جاتا ہے یا ان کا کوئی کوچ آ جاتا ہے، تو وہ شام تک بچہ اس طرح سے انگیج رہتا ہے. پھر وہ بیچارہ کیا کرے؟ بچے کے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی اور چیز ہے ہی نہیں، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ چھپ چھپا کے سوشل میڈیا کو دیکھے گا، ٹی وی کو دیکھے گا، لیپ ٹاپ پہ بیٹھے گا. ٹھیک ہے. اور اب آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کی جو وار پوری دنیا میں چلی ہوئی ہے وہ تو بہت جلدی افیکٹ کرتے ہیں اور برائی کو انسان جو وہ پہلے ایکسیپٹ کرتا ہے اور جلدی کر لیتا ہے. آپ اپنا سوشل میڈیا اوپن کریں یا فیس بک اوپن کریں تو آپ کو 20 جو اس طرح کی سائٹ نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں جو کہ ہمارے اخلاقی طور پہ اچھی نہیں ہے. اور وہاں سے ہم بچہ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ کچے ذہن کا ہے، وہ کہاں سے تربیت حاصل کرے گا؟ اب ہم کیونکہ ذمہ دار تو ٹھہرا دیتے ہیں اساتذہ کو، گو کہ ان کا ایک بہت بڑا اہم رول ہوتا ہے. استاد اپنے کردار سے جو ہے وہ بچے کو موٹیویٹ بھی کرتا ہے، اس کی کاؤنسلنگ بھی کرتا ہے، اس کی تربیت بھی کرتا ہے، اس کو ایتھکس بھی سکھاتا ہے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین کا کردار بڑا اہم ہے. اب جب سے ہم نے یہ دیکھا کہ مار نہیں پیار والا جب سے یہ سلسلہ آیا ہے، اب ہم بھی تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کیونکہ نہیں چاہتے اساتذہ کہ ہماری بھی کوئی آگے انسلٹ کرے. جب کسی بچے کو تھوڑا سا ڈانٹ بھی دیا جاتا ہے نا، تو آج میں ابھی یہ تازہ واقعہ صرف 5-10 منٹ پہلے کی بات ہے کہ اب یہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے. دیکھیں ایک پرائیویٹ کالج کے بچوں نے جو بےہودہ حرکتیں کی ہیں روڈز کے اوپر، فیملیز کو تنگ کیا ہے، اس میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کالج نے تو بہت اچھا انتظام کر لیا تھا کہ انہوں نے 3 دن کے لیے کالج آف کر دیا، صرف اس ڈر سے کہ کوئی اس طرح سا کوئی ایشو نہ بنے.
لیکن اس کے باوجود یعنی پیرنٹس کو نہیں پتا تھا ہمارے بچے کیا لینے جا رہے ہیں. جب کالج بند ہے، کلاسز آف ہیں، اور پھر بچوں نے جا کے روڈز کے اوپر جو ہے وہ فیملیز کو تنگ کیا ہے اور راہگیروں کو تنگ کیا ہے، کلر پھینکتے ہیں، بےہودگی کی ہے، تو پیرنٹس کہاں پہ سوئے ہوئے ہیں؟ یہ ساری اگر ذمہ داری اگر آپ اساتذہ پہ ڈال دیں گے تو پھر یہ تو وہی رزلٹس آئیں گے جو آ رہے ہیں. کوئی بندہ اس کو اون نہیں کر رہا، کون ذمہ داری لے گا نا کہ یہ میں ذمہ دار ہوں. تو یہ چیزیں تو دیکھنی پڑیں گی کہ پیرنٹس، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس میں والدہ کا کردار بڑا اہم ہے. والدہ کو اس کی ایک حرکت کا پتہ ہوتا ہے. جب بچہ اپنے گھر میں بائک لے کے آتا ہے، جب اس کی ڈیکوریشن بدلتا ہے، جب اس کا سٹائل بدلتا ہے، جب اس کے اندر لائٹس رنگ برنگی لگاتا ہے، اور جب اس کے پیچھے مختلف قسم کے کمنٹس لکھاتا ہے، تو ماں کو نہیں پتا یہ کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، فلاں لو یو، فلاں یہ، تو فلاں یہ، تو کیا ماں کہاں سوئی ہوئی تھی؟ ماں کا کوئی حق نہیں بنتا کہ اس کی تربیت کرے. ٹھیک ہے، اب ایک بچے کو یہاں پہ کوئی تھوڑا سا اس نے بم پھوڑا، تو میرے ٹیچر نے، وائس پرنسپل نے اس کو ایک آدھ لگا دی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس نے 9:30 بجے کا یہ واقعہ تھا، اور 9:45 بجے والدہ اپنے بچے سمیت اسکول میں آئی ہوئی تھی یہ گلہ کرنے کے لیے کہ میرے بچے کو آپ نے تھپڑ کیوں مارا. جب یہ لیول پہ والدین چلے جائیں گے تو آپ تربیت کون کرے گا؟ اگر آپ نے اساتذہ سے بھی تربیت کا حق چھین لیں. اساتذہ بچوں کے دشمن نہیں ہیں، وہ تو ان کے دوست ہیں، باپ کی طرح ہوتے ہیں، بڑے شفیق ہیں. بالکل، جب آپ خود حق لے لیں گے ان سے تربیت کا تو پھر یہ کچھ جو معاشرے میں ہو رہا ہے تو پھر برداشت کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ ایک بندے کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ تربیت بھی اس نے کرنی ہے اور تربیت ہونے بھی نہیں دینی، تو پھر تو ایسے ہوگا. جب آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں بخاری صاحب، اور ہم آپ کو یعنی تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو آپ ڈسہارٹ ہو جائیں گے، آپ اچھا کام نہیں کر پائیں گے، مورال ڈاؤن ہو جائے گا. اور جب آپ کو ہم اپریشیٹ کریں گے، جب پہلے وقت تھا جب بچے کو ڈانٹا جاتا تھا تو لوگ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ اس نے بہت اس کی اصلاح کی ہے. گاؤں کے بزرگ جو تھے ان کے پاس یہ رائٹ تھا کہ اس گاؤں کا کوئی بچہ اگر بےہودگی کرتا ہے یا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو ابجیکشنیبل ہوتی ہے تو کوئی بھی وہاں کے جو بزرگ ہے اس کو ڈانٹ دیتا تھا، اس کی اصلاح کرتا تھا. اس کے پیرنٹس اس بات کو اپریشیٹ کرتے تھے کہ ٹھیک کیا آپ نے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے. لیکن اب آپ ایسا کر نہیں سکتے. تو جب والدین اتنے انوالو ہوں گے تو پھر معاشرہ جو ہے وہ کدھر جائے گا. پھر دوسرا یہ کہ ہماری دنیا جہاں وہ ہمیں فوکس کیے ہوئے ہے، یوتھ میکسیمم جو ہے پاکستان کے اندر، ہماری یوتھ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بہت ساری پلاننگ ہے. پوری ورلڈ جب سوچتی ہے کہ اس کو کیسے ڈسٹرب کرنا. اب ہمارا یوتھ جو ہے اس کا فلو ہے، سارا جو ہمارا نالج ہے وہ ڈرین ہو رہا ہے، ڈرین آؤٹ ہو کے باہر جا رہے ہیں. تو کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں ہے، پالیسی بنانے والا نہیں ہے. وہ لوگ کہاں گئے کہ اپنے جو نالج ہے اس کو روکیں، ڈرین آؤٹ تو نہ ہو. پھر ڈالر بھی جا رہا ہے، ہماری جو فائنینشیل پوزیشن ہے وہ بھی ویک ہو رہی ہے. اب ہر فیملی کا ایک دو بچہ جو ہے وہ اس تگودوں میں ہے کہ کسی طرح سے میرا باہر کا ویزا لگ جائے اور میں یہاں سے نکل جاؤں. تو جب ہم نے ان کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور کرنا، کس نے کرنا؟ اساتذہ نے نہیں کرنا، پالیسیاں تو نہیں انہوں نے بنانی. ٹھیک ہے، پالیسیاں تو بنانے والے کوئی اور لوگ ہیں نا جی. تو ان کو پالیسی اس طرح بنانی چاہیے جس طرح سے ابھی جہانگیر صاحب فرما رہے تھے کہ کیونکہ ہم نے جو ادارے ہیں نا جی، اچھے ادارے کی اب خوبی یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ جو ہے وہ مارکس اورینٹیڈ ہے، کہ مارکس لے کے دیتا ہے. یہ اچھا، یعنی جب بھی آپ داخلہ لیں گے تو پہلا یہ ہوگا کہ یہ سب سے اچھے مارکس کس کالج یا اسکول سے آتے ہیں، ہم نے بچے کو وہاں پہ ایڈمیشن لے کے دینا ہے. جب آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ اخلاقیت تو ہے ہی نہیں، تربیت تو ہے ہی نہیں، تو آپ تو سوچتے ہیں کہ ہمیں نمبر مل جائیں کیونکہ آگے میرٹ بنے گا. وہاں پہ اخلاقیات تو دیکھی نہیں جاتی. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہیں. ہمیں جس طرح سے ہم او لیول اور اے لیول کو برابر فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری یعنی ایکٹیویٹی بیس جو ہے وہ جو اسٹڈی ہے اس کو ہم فوکس کر رہے ہیں. ہمارا جو سلیبس ہے اس کو ہم اسی لیول پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. لیکن اب یہ دیکھیں کہ وہاں پہ پوزیشنز نہیں ہیں. آپ میڈیکل میں چلے جائیں تو ہر دوسرا تیسرا بچہ جو آپ کو نظر آئے گا یہ گولڈ میڈلسٹ ہے. اس کی وجہ کہ انہوں نے ایک ٹارگٹ اچیو کرنا، اگر اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیں تو اس کو میڈل دے دیں. یہ جو پوزیشن والی دوڑ ہے اس سے تو نکلیں. اور جب پوزیشن والی دوڑ میں اس میں ادارے بھی انوالو ہیں، والدین بھی انوالو ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے کسی طرح سے پوزیشن ضرور لے، کیونکہ پوزیشن کے بغیر جو ہے وہ ہماری بات نہیں بنے گی. تو بچہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، بچہ بھی مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے، پیرنٹس بھی پریشان ہوتے ہیں، پوری فیملی انوالو ہوتی ہے کہ اس کے پریکٹیکل کے پیچھے بھی جانا ہے، اس کے ایگزامینیشن سینٹر کو بھی اپروچ کرنا ہے، اس کے جو ایگزامینر ہیں ان کو بھی اپروچ کرنا ہے. تو جب اس طرح سے جب ہم نمبر لیں گے اور نمبروں کی گیم میں چلے جائیں گے تو پھر اخلاقیات کو تو ہم بھول جائیں گے. بالکل، اخلاقیات پیرنٹس پہلے یعنی کہ بھولتے ہیں، پھر بچہ اس کے اوپر اثر انداز پہ ہوتا ہے. جو بچہ ہے وہ بھی اس کا اثر لیتا ہے کہ میرے پیرنٹس مجھے سپورٹ کر رہے ہیں نمبروں کے معاملے میں. بالکل، اخلاقیات کے معاملے میں تو آپ کبھی نہیں اپروچ کرتے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آج تک کوئی والد
کسی اپنے بچے کو لے کے کسی اچھے دانشور کے پاس پہنچاؤ. اس پہ گفتگو کریں گے ڈیٹیل میں، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک کا وقت ہو گیا ہے تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ جہانگیر اشرف موجود ہیں، ان سے بھی مزید گفتگو کرتے ہیں. جہانگیر، چند دن پہلے ایک واقعہ جو فیصل آباد میں دیکھنے کو ملا کہ اسٹوڈنٹس ایک پرائیویٹ کالج کے، انہوں نے روڈز کے اوپر بڑا ہلا گلا کیا. سوشل میڈیا ان کی بدتمیزیوں سے جو ہے وہ بھرا پڑا تھا. جس کے ساتھ کی اس نے ویڈیو بنا کے لگا دی. ایک بچہ تھا جو کہ اپنے والد کے ساتھ جا رہا تھا اور وہ اسٹوڈنٹس آ کے اس والد کے سامنے اسے کہہ رہے ہیں کہ استاد جی پیس بڑا ٹائٹ لے کے جا رہے ہو. مطلب وہ کہتا میں شرم سے پانی پانی ہو گیا، نہ والد میرے ساتھ نظر ملا رہا تھا اور نہ میں والد کے ساتھ. اور ایسا ہی ایک جوڑا تھا وہاں پہ دلہا دلہن کا، جو کہ شادی ہو کے جا رہی تھی گاڑی میں. اسٹوڈنٹس نے ان کے پاس آ کے بھی دلہن کے اوپر جملے کسے. یہ مبینہ طور پہ کہا جا رہا تھا، وہاں کے جتنے بھی سوشل میڈیا پہ جس نے لگائی سارے کمنٹس کے ساتھ انہوں نے لکھا ہوا تھا. کیا یہ اخلاقیات ہمارے اسکول اینڈ کالجز میں سکھائی جاتی ہیں؟ کیا بچے آپ کو نہیں لگتا تربیت سے بہت دور آ گئے؟ ایک تو ہوتا ہے تربیت سے دور آنا اور ایک ہوتا ہے غیر اخلاقی حرکتوں میں فرسٹ آنا. تو میرا خیال ہے پھر کیا ہم اپنے تعلیمی اداروں میں غیر اخلاقی حرکتیں سکھا رہے ہیں بچوں کو؟ اچھا حنان، بات وہی ہے کہ بالخصوص کووڈ کے بعد سے جو بچوں کے بیہیویئر میں چینج آیا نا، اس کو ٹھیک ہونے میں کافی لمبا عرصہ لگے گا. اب 2 سال ہم نے بچوں کو بالکل فزیکل ان کا کانٹیکٹ جو تعلیمی اداروں کے ساتھ تھا، ٹیچرز کے ساتھ تھا، وہ ختم کر دیا. اور اس سے پہلے جیسے راؤ اقبال صاحب نے کہا کہ مار نہیں پیار جب سے آیا ہے تب سے ہمارے بچے جو ہیں انہیں پتا ہے کہ ہمیں ٹیچر کچھ کہہ نہیں سکتے، ہمارا کالج ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتا، ہمارا اسکول ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتا. تو جب ان کو پتہ سزا اور جزا کا کنسیپٹ ہی تعلیمی اداروں سے ختم کر دیں گے تو اس کا سارا قصور بھی تعلیمی اداروں پر ڈالنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہوگا. کیونکہ آپ بچوں کو تربیت کرنے کے لیے اگر کچھ ان کو ڈانٹیں گے کہیں گے تو آپ قانون کی گرفت میں آ جائیں گے، کیونکہ آپ نے قانون کو وائلیٹ کیا. مارنے ہی پیار والے نوٹیفیکیشن میں باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ بچے کو گور بھی نہیں سکتے. تھپڑ مارنا یا اس کو کچھ ڈانٹنا وہ اس سے دور کی بات ہے، لیکن آپ بچے کو وہ کہتے ہیں نا آنکھیں دکھانا، آنکھیں دکھانے سے ہی بچے سمجھ آیا کرتے تھے کہ ٹیچر اس وقت غصے میں ہے تو ہم نے یہ غلط کر رہے ہیں اور غلط کام سے رک جانا ہے. اب اس وقت جو صورتحال ہے کہ بچے لاسٹ ڈیز جو ہوتے ہیں، جیسے اب وائنڈ اپ ہو رہا ہے سیکنڈ ایئر، تو تمام کالجز کے بچوں کو جب فری کیا جاتا ہے تو بچے اسی طرح گروپس کی شکل میں باہر نکلتے ہیں، ہلڑ بازی کرتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. اور یہ ایگریشن جو پچھلے 3-4 سال سے ان کے مائنڈز میں بن رہا ہے یہ آہستہ آہستہ نکل رہا ہے. کیونکہ یورپ میں بھی ایسا ایک ایگزامپل ہوئی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے دن جس دن ادارے میں آئے بچے تو انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا، بچوں سے کہا کہ جو آپ کو چیز بری لگ رہی ہے نا اس کو توڑ دو. تو اس دن کہہ رہے پورا کالج کا حشر نشر کر دیا ان بچوں نے، کیونکہ 2 سال کووڈ کے جو ایگریشن ان کے مائنڈ میں تھا، اکیلے رہ کے نفسیاتی طور پر ایک پریشر بن گیا تھا، اس کو نکالنے کے لیے ان کو کچھ چاہیے. ہمارے ہاں ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، ہمارے ہاں انٹرٹینمنٹ کے مواقع نہیں ہیں ہمارے ہاں. اس کے بعد جب اب دیکھیں 2 سال ان کو بالکل کہا کہ آپ آن لائن اسٹڈی کریں، اس کے بعد دوبارہ آپ 100% پہ آ گئے. اب دیکھیں ایک وہ ٹائم پیریڈ تھا جب آپ نے صرف 3 پیپر لے کے بچوں کو 2 سال کی ڈگری دے دی ایف ایس سی کی. اس کے بعد وہ ٹائم آیا جب ڈائریکٹ 3 سے آپ 12 پیپر پہ چلے گئے یا 16 پیپر پہ چلے گئے. تو بچوں کے بیہیویئر میں چینج آٹومیٹکلی آنا ہے کہ ان پر ایک دم سے برڈن دوبارہ بڑھا دیا گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں سپرنگ والی بات ہے کہ ان کو دبایا گیا، اب وہ نکل رہا ہے. سارے سال کی محنت جو تھی نا پڑھائی کی صورت میں ان کے ذہنوں پر آپ نے، وہی مسئلہ ہے. میں اس کو ہمیشہ کرٹیسائز ایجوکیشن سسٹم کو کرتا ہوں کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بچوں کو اتنا زیادہ نفسیاتی طور پر دبا کے رکھا جاتا ہے کہ جب ان کو آزادی ملتی ہے تو وہ اتنی وہ آؤٹ آف دا باکس نکل جاتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ جب اگر وہ روڈ پہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے کوئی وہ ری ایکشن دے دیتا، وہ آگے سے کر دیتا اور الٹا ان کے ری ایکشن میں وہ شہری کو ہی سزا دی جانی تھی؟ کیونکہ آپ نے بچوں کو کیوں مارا، بچے تو نادان ہوتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. اگر وہ خاموشی کے ساتھ گزر گئے ہیں تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے. اس میں آپ کی سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ذمہ دار ہیں، آپ کے کالجز اور اسکول کے جو ایڈمنسٹریشن ہے کہیں نہ کہیں ان کا بھی رول ہے. دیکھیں
جب بھی ہمارے ہاں اسکول کالج میں چھٹی ہوتی ہے اور بالخصوص جب سے سیکیورٹی کے معاملات آئے ہیں تو ہر اسکول کو بھی انسٹرکشن ہے کہ چھٹی کے وقت اپنے اساتذہ کو گیٹ کے پاس وہ ان کے پیرنٹس جو کہ آ جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں کھڑا کریں تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو. دوسری طرف پولیس کی ذمہ داری ہے, ٹریفک والوں کی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں تعلیمی ادارے ہیں وہاں ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے وارڈن بھی موجود ہو, اور جہاں پر زیادہ رشی ایریاز ہیں وہاں پر پولیس کی نفری بھی موجود ہو. کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس طرح پہلے واقعات ہوتے تھے کہ خواتین کالجز کے باہر جو ہیں وہ پیرنٹس کی شکل میں اور لڑکے بھی پہنچ جاتے تھے. تو اس دوران آپ کو یاد ہوگا کہ اسلامیہ کالج کے باہر, کارخانہ بازار کالج کے باہر اور مدینہ ٹاؤن کالج کے باہر پولیس نے گاڑیاں کھڑی کرنی شروع کر دیں اور کئی بچوں کو اریسٹ کرنے کے واقعات بھی ہوئے. اس کے بعد اب آج کیا, آج سکون ہے وہاں پر, آج کوئی آپ کو ایسا واقعہ نظر نہیں آتا کہ جو آپ کو ماضی میں تھا لگتا. تو اس طرح سے اگر پولیس بھی اپنا کردار اس میں ادا کر دے اور ٹائملی کر دے. اب دیکھیں سوشل میڈیا پہ خبریں آنے کے بعد سٹی 41 نے بھی اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا, اس کے بعد کل 35 بچوں کو پکڑا. اب اس کے بعد کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑے گا, ایٹ لیسٹ وہ 35 بچے اور ان سے منسلک بچے, وہ تھوڑا سا خوف و ہراس ان میں آئے گا کہ ہم کچھ وائلیٹ کریں گے. اب دیکھیں یہ ایک وائلیشن بھی ہے, آپ کی اسٹیٹ نے تمام لوگوں کو آزادی دی ہے سڑک پہ چلنے کی, اب اس کو سلب کر رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹ. اس کا مطلب وہ اسٹوڈنٹ صرف غیر اخلاقی حرکت نہیں کر رہے, وہ غیر قانونی حرکت بھی کر رہے ہیں. وہ قانون جو ہے وہ اس کی گرفت میں آ سکتے ہیں اور پولیس کو اس کا بروقت ایکشن لینا چاہیے تھا. اتنا ڈیلے کرنا, یہ واقعات 2 دن چلتے رہے, یہ واقعات سیم پلیس پہ 2 دن چلتے رہے, پھر پولیس نے 35 بچوں کو اریسٹ کیا. تو یہ اس سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا. دیکھیں اب ہر جگہ پہ ان کے تھانے موجود ہیں, ان کی موبائلز موجود ہیں, ڈولفن پولیس اہلکار موجود ہیں. تو کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ 2 دن سے یہ واقعات فیصل آباد کی سڑکوں میں مختلف جگہوں پہ ہو رہے ہیں, اور ان کو نہیں پتا کہ بچوں کا یہ سیشن اینڈ پہ ہے. جس طرح آپ دیکھیں کوئی بھی تہوار یا کوئی بھی آتی ہے فیصل آباد میں ایکٹیویٹی تو پولیس سیکیورٹی لگا دیتی ہے. تو ان کو نہیں پتا کہ ایگزامس بھی چل رہے ہیں, بچوں کو فری بھی کیا جا رہا ہے, تو اس طرح سے رش ہو سکتا ہے کن کن اہم پوائنٹس پر. فیصل آباد کے گنے چنے 4-5 تو مین روڈز ہیں جہاں پر یہ ایشو ہو سکتا ہے. تو اس پر پولیس نے کیوں پہلے حرکت میں کیوں نہیں آئی اور پہلے کیوں ایکشن نہیں لیا؟ ہمارے ہاں پولیس بھی ویٹ کرتی ہے کہ ایک بار ایکسٹریم پہ چیزیں چلی جائیں, پھر جائیں گے, ہاں پھر ہم جائیں گے اور پھر اپنا کوئی نام بنائیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. راؤ صاحب آپ بھی اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں, نظر ثانی ڈالیں کہ یہ اخلاقیات جو ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ اس سے دور کیوں چلے جا رہے ہیں, اور یہ تازہ جو واقعہ ہے اس کی وجہ سے بھی بہت سارے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. دیکھیے اگر میں اپنے اسکول کی بات کروں گا تو کیونکہ ہم ذرا تھوڑا سا ہمارا مختلف سٹائل ہے, اللہ کا یہ شکر ہے کہ میرے کلاسز ایسی بھی ہیں کہ اپنے سٹی 41 نے 1 گھنٹے کا پروگرام بھی کیا اخلاقیات کے اوپر. ان بچوں کی اتنی اخلاقیات سکھائی گئی. ہمارے ٹیچر ہیں رانا نواز صاحب, وہ ہیں 2-4 اور ٹیچر ہیں, انہوں نے ایسی تربیت کی ہوئی ہے بچوں کو. ایک تو وہ لائن میں جو ہے وہ آتے ہیں اور لائن میں جاتے ہیں, اچھا وہ مس بیہیو نہیں کرتے. اچھا ان کی تربیت کا عالم یہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے وہ کس لیول پہ تربیت کر رہے ہیں. بچہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ان میں سے ایک گروپ تشکیل دیا جاتا ہے, وہ گروپ جو ہے اس بیمار بچے کی عیادت کرتا ہے, بیمار پرسی کرتا ہے, اس کو بکے دے کے آتا ہے. پھر وہ بچے جو ہے وہ آن لائن پوری کلاس کے ساتھ ڈے ٹائم میں پوری کلاس کے ساتھ وہ ویڈیو کال ہوتی ہے, سارے اس کو وش کرتے ہیں, اس کی ہیلتھ کے لیے دعا کرتے ہیں. اچھا وہ اچھا فیل کرتا ہے بچہ کہ میرے ساتھ اتنی اپنائیت ہے, اور سب کہتے ہیں ہم آپ کو مس کریں, آپ جلدی سے ٹھیک ہو کے واپس آ جائیں. جب اس طرح سے تربیت ہے, پھر یہ کہ ہماری اس کلاس کے اندر یتیم بچے بھی ہیں اور غریب بچے بھی ہیں, اور بچے خود ہی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتے, اور اس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں کہ اس کی جو عزت نفس ہے وہ بھی مجروح نہیں ہوتی. وہ بچے گفٹ پیش کرتے ہیں, وہ کاسٹلی گفٹ ہوتے ہیں, وہ کپڑوں کی صورت میں ہوتے ہیں, شوز کی صورت میں ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو سائیکل جو ہے وہ دے دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی پیرنٹس ایسے ہیں کہ ویل آف ہیں تو وہ بچہ ماں باپ کو مجبور کرتا ہے کہ میرا ایک ساتھی جو ہے وہ غریب ہے, اس کے والد نہیں ہیں, اس کے پاس سائیکل نہیں ہے, تو اس کو سائیکل ارینج کر کے دیتے ہیں, اس کی بکس ارینج کر کے دیتے ہیں, کاپیاں ارینج کر کے دیتے ہیں, یونیفارم ارینج کر کے دیتے ہیں. تو یہ اخلاقیات جو ہے وہ ٹیچر نے بھی سکھانی تھی, لیکن ان ٹیچر کے ساتھ 100% جو ہے وہ والدین کا کردار بھی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ٹچ ہیں. والدین جو ہے ٹچ رہیں گے, ٹیچر تربیت کریں گے تو بچہ جو ہے وہ بالکل ایک ذمہ دار شہری بنے گا. اور اسی طرح سے دیکھیں میرے وہ ٹیچر جو ہیں وہ شاید یہاں پہ ایون کہ پورے پنجاب میں کیا کہ پاکستان میں شاید اس لیول پہ کام نہ ہو رہا. ہمارا ٹیچر جو ہے وہ 7 سے لے کے 9 بجے تک جب پڑھائی کا ٹائم ہوتا ہے تو اس نے ہوم ورک کرنا ہوتا ہے بچے نے, تو ان کی کلاس میں آپ امیجن کرتے ہیں کہ آپ یہ جتنے بھی ایلیٹ کلاس کے اسکول ہیں ان میں سے 20 یا 25 بچے ہوتے ہیں کلاس میں, اور اس کلاس کے اندر 115 بچے ہیں.
بالکل یہ اس پہ اچھی- مزید بھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، جی، جی۔ بریک کا وقت ہو گیا ہے، تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. راؤ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. راؤ صاحب میں چاہتا ہوں کہ جہاں سے بات چھوڑی تھی آپ نے وہیں سے کنٹینیو کریں اور اپنی بات کو کمپلیٹ کی. اچھا، وہ اخلاقیات کی بات کر رہے تھے. تو اگر ٹیچر چاہے تو اپنا مثبت کردار ادا کر سکتا ہے. تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ میرے 3-4 ٹیچر ایسے ہیں کہ ان کی کلاس کے اندر رش جو ہے وہ 100+ بچے ہیں، اور 100+ بچوں کی گنجائش نہیں ہے کمرے کے اندر بیٹھنے کی. لیکن پیرنٹس کی اب بھی یہ ضد ہے، یہ یہاں انسسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اسی سیکشن میں بچوں کو بٹھانا. اس کی وجہ کہ وہاں پہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. ہمارا ٹیچر جو ہے وہ 7 سے 9 بجے تک وہ آن لائن رہتا ہے اپنی پوری کلاس کے ساتھ، اور وہ رینڈملی چیک کرتا ہے. پیرنٹس کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے موبائل اپنا آن رکھنا ہے، انہوں نے ویڈیو کال کرنی اور اس کی والدہ سے پوچھنا یا والد سے، جس کے پاس بھی وہ موبائل ہوگا، کہ بچے سے میری بات کرائیں، دکھائیں کہ کیا وہ ہوم ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. یا اس لیول پہ جب ٹیچر جائے گا تو کیا اس کی تربیت نہیں ہوگی؟ اور میں یہ بھی آپ سے یہ ڈر بھی لگتا بات کرتے ہوئے کہ جب سے ہمارا گورنمنٹ سیکٹر سے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف ہم جب موو کیا ہے، نو ڈاؤٹ کہ بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، بڑی اچھی یعنی کہ تربیت کر رہے ہیں، بہت اچھے ریزلٹس دے رہے ہیں. لیکن کچھ ادارے ایسے ہیں جو لیڈ کلاس کے ہیں، وہ ہم تربیت نہیں کر پا رہے. آپ اگر اس کی جھلک دیکھنا چاہیں تو آپ 7 سے 8 بجے کے درمیان جب والدین اپنے بچوں کو ڈراپ کرنے کے لیے اسکول یا کالج میں جا رہے ہوتے ہیں، دیکھیں کہ والدین کتنے والدین ہیں یا کتنے بچے ہیں جو گاڑیوں پہ ہوتے ہیں، 1 to 5 پہ ہوتے ہیں، موٹر سائیکل پہ ہوتے ہیں، اور وہ کس طرح سے وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں سگنل کی. جب ہم جا تو رہے ہیں ایجوکیشن لینے کے لیے اور رستے میں ہم وائلیشن کرتے جا رہے ہیں، تو ہم کیوں پھر وہ ایجوکیشن جو ہے نا وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ کس مقصد کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہمارا تو مقصد فوت ہو گیا. جب آپ کی ایجوکیشن نے آپ کی تربیت نے کی، آپ نے قانون کو نہیں سمجھا، آپ نے دوسروں کے رائٹس کو نہیں سمجھا، آپ نے کسی کو ہٹ کر دیا. ٹھیک ہے، جب آپ وائلیشن کریں ڈیفینیٹلی کسی اور کا راستہ آپ روک رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب وائلیشن ہوگی تو ظاہر اس میں انسانی جان کا خطرہ ہوگا. آپ جب بھی دیکھ لیں جس ایکسیڈنٹ کے اندر آپ دیکھیں گے ایک بندہ وائلیشن کر رہا ہوگا اور وہ تیز رفتاری بھی ہوگی اس میں، اور اس کے پاس دوسرے بندے کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جب ہم تربیت سے لیول پہ کریں گے، والدین اصل میں اگنور کر رہے ہیں بچوں کو. والدین میں یہ سمجھتا ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے کال ہے، میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں کہ 3 چیزوں سے بچو. یہ تینوں بہت ڈینجرس ہیں: نیا میر، بے عمل پیر اور باولا کتا. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ کو نیا میر اتنا ہی ڈینجرس ہے جس طرح باولا کتا ہے، ٹھیک ہے، اور بے عمل یعنی جس نے شریعت پر عمل نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور وہ لیڈرشپ کرے گا، وہ رہنمائی کرے گا، تو وہ بھی اسی طرح سے آپ کے دین کے لیے خطرہ بن جائے گا. تو شیخ سعدی کے یہ کال کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے زیادہ تر لوگ جو ہیں جب لیڈ کلاس میں آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو وہ ڈفرینٹ مخلوق سمجھتے ہیں. وہ قانون مانتے ہی نہیں ہیں. یہ جتنی آپ نے دیکھیں وائلیشنز ہو رہی ہیں یا یہ بہت ساری خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اور بڑے ہائی لائٹ ہوئے ہیں نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پہ، گھروں کے اندر بچیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو کوئی غریب آدمی تو نہیں کر رہا، یہ ایلیٹ کلاس کے لوگ کر رہے ہیں. یہ بچوں کے ساتھ بچوں کو داغا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو روٹی نہیں دی جا رہی، اور یہ ہائی لائٹ ہوتا ہے میڈیا کے اوپر کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کی عمر کھیلنے کودنے کی ہے، پڑھنے کی ہے، اور وہ گھروں میں کام کرتی ہیں بیچاری، اور پھر ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، پنش کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ تو ہمیں یہ چیز جو ہے نا ہمیں اخلاقیات سکھانے کے لیے ایک تو یہ کہ قانون سازی کو ریویو کرنا پڑے گا، اور یہ کہہ لیں کہ ہمیں مائکرو لیول پہ جانا پڑے گا، نچلے لیول پہ جانا پڑے گا، اور ہمیں تھوڑا بہت اختیار ہونا چاہیے کہ جو وائلیشن کرتا ہے وہ آگے کچھ سال پہلے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ہر ادارہ ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ مانگا کرتا، ہر ادارہ، کہ آپ نے میٹرک کیا، اسکول جو لاسٹ اسکول آپ نے اٹینڈ کیا اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ ساتھ میں اٹیچ کریں. اچھا، پھر اگر آپ نے ایف ایس سی کی ہے تو آپ اس کالج کا جو ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ ساتھ اٹیچ کریں. آپ نے ماسٹر کر لیا تو کریکٹر سرٹیفکیٹ، اب اس کا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا. اب تو کریکٹر سرٹیفکیٹ کا کنسیپٹ ہی نہیں رہا، نہ کوئی ادارہ ڈیمانڈ کرتا، صرف نمبر دیکھے جاتے ہیں، اس کی اخلاقیات دیکھی نہیں جا رہی. اب ہم اس سرٹیفکیٹ کے لیے توگدو کرتے تھے اپنے اساتذہ سے، سر کے اچھے ریمارکس لکھیں، دیکھیں سر میں 2 سال آپ کے ساتھ رہا ہوں، دیکھیں سر میرا بیہیویئر یہ تھا، میں یہ تھا، اور ٹیچر لکھتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ یہ کنسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے جی. پھر آگے یہ تھا کہ ریگولر کلاسز تھیں, آپ پرائیویٹ ایگزام سائنس کا نہیں دے پاتے تھے. ان کو پتا تھا کہ ٹیچر کے ہی ذریعے جائے گا تو مجھے وہاں پہ ادب بھی کرنا ہے, کچھ سیکھنا بھی ہے, ان کو فالو بھی کرنا ہے, ان کا احترام بھی کرنا ہے. لیکن اب تو آپ ٹیچر وہاں سے اسکول سے نکالتے ہیں تو والدین کہتے ہیں کوئی بات نہیں, نکال دیا, شام کو ہم کوچنگ کروا لیں گے اور پرائیویٹ داخلہ بورڈ میں بھیج دیں گے, یعنی تربیت نہیں لینی. تو اب یہ جب معاملات ہیں, اب کوئی پابندی نہیں ہے, پریشانی کوئی نہیں ہے. آگے یہ تھا کہ بچہ اسکول سے نکل گیا, اس کو پتا ہے اس کا فیوچر خراب ہو جانا, یہ داخلہ جانا تو اسی ادارے سے جانا. اب تو وہ کنسیپٹ ہی ختم ہو گئے. آپ ایک دن پہلے چھوڑ دیں, 10 دن پہلے چھوڑ دیں, آپ 3 ٹائم آپ فیس جمع کرائیں بورڈ میں, آپ اپنا داخلہ بھیج دیں گے, آپ میٹرک کریں گے, ہمیں اساتذہ کی ضرورت ہی نہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا پرائیویٹ اسکول کا ٹیچر ہے وہ بیچارہ تھوڑا سا بھی ڈانٹنے کا حق نہیں رکھتا, سمجھا نہیں سکتا. اس کو پتا ہے کہ میری اگلے دن جاب نہیں رہے گی. وہ تو بیچارے کمزور ہیں, وہ تو اپنی دہاڑی لگانے کے لیے آتے ہیں. چند ایک اداروں کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ تھوڑی سی 2-4 شکایتیں آئیں گی کسی پیرنٹس کی طرف سے تو وہ بیچارہ فارغ ہو جائے گا. تو اس نے کیا تربیت کرنی اس بچے کی؟ ہم پھر کیا توقع رکھتے ہیں قوم سے؟ تو پھر اب یہ قوم جو ہے وہ سارا برداشت بھی کرے, اور قوم جو ہے وہ برداشت کر بھی رہی ہے, دیکھ بھی رہی ہے, کڑ بھی رہی ہے. لیکن اس کا حل جو ہے وہ مل کے ہمیں کرنا پڑے گا. ادروائز ہماری قوم جو ہے وہ بگاڑ کی طرف ہے. جو ڈیولپ کنٹری وہ تو پہلے نہیں چاہتی کہ پاکستان جو ہے یہ ترقی کرے اور ان کا یوتھ جو ہے وہ کوئی کام کرے. ہمارے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے, ان کو کسی پازیٹیو سائڈ پہ لگانا چاہیے. کوئی سیمینار ہونے چاہیے. پہلے شاعری ہوتی تھی, مشاعرے ہوتے تھے, وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. غزلوں کا پروگرام ہوتا تھا, وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. اپنا کلچر بھولتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم 1 سال کے بعد کہتے ہیں اب ہمیں یاد آیا کہ کلچر ڈے بھی ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے. تو ہم اب یہ دیکھیں, ہم وہ جب ہم چھوٹے تھے تو وہ دوربین سے دیکھا کرتے تھے, وہ یہ بابا کاواں والا دیکھیں جی, یہ فلاں مزار دیکھیں, یہ روزہ رسول دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس طرح سے اب ہم تو یعنی کہ ترقی یافتہ ملک کی طرف چلے گئے. اب تو ہم گھر بیٹھ کے ہر چیز دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کلچر نہیں ہے. پھر جب ہماری گیمز ہوتی تھی وہ فری آف کاسٹ ہوتی. گلی ڈنڈا کھیل لیا, ایک فٹ بال ہوتا تھا, 24 لوگ اس کے پیچھے لگے ہوتے تھے, اور جب تھک جاتے تھے گھر آ جاتے تھے. ایک تو یہ کہ ان کی ایگزرشن ہوتی تھی, فزیکل ایکسرسائز ہو جاتی تھی, ان کی باڈی جو ہے وہ گرو کرتی تھی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور آج کل تو بچوں کو ٹیب سے ہی فرصت نہیں مل رہی, اور مائیں بچوں کو مار مار کے باہر بھیجتی ہیں کہ کسی طرح جا کے گراؤنڈ کے اندر تھوڑا بہت کھیل لے. تو خیر, بہت اچھا آج کا ٹاپک بھی تھا, ڈسکشن بھی تھی. آپ دونوں کا بہت شکریہ, آپ شو کا حصہ بنے. اسی کے ساتھ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. چیزوں کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ کافی حد تک اشیاء خورونوش کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے. روزانہ کی بنیاد پہ مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے نئی لسٹ جو ہے وہ پبلش کی جاتی ہے, جس کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ آج سبزیوں کا, فروٹس کا, چکن کا, ان تمام تر چیزوں کے ریٹس کیا رہیں گے. تو آج کے ریٹس کیا ہوں گے یہ دیکھیں گے ہم اپنے اسپیشل سیگمنٹ آج کے بھاؤ میں. بلال ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے بات کریں گے. جی بلال, بتائیے گا کیا صورتحال ہے, اور مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے جو لسٹ پبلش کی گئی ہے اس کے مطابق ریٹس کیا ہوں گے آج سبزیوں اور فروٹس کے؟ آج بالکل مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز منگل کی ریٹ لسٹ جو جاری کی بات کریں تو انڈے فارمی 280 روپے درجن کی قیمت پہ برقرار ہیں, جبکہ سبزیوں میں آج تیزی دیکھی جا رہی ہے, اور پھل میں بھرپور تیزی ہے. پھلوں میں بھی آلو 2 روپے سستا ہوا ہے 66 سے 64 کا, پیاز 2 روپے سستا ہوا ہے 52 سے 50 کا, ادرک تھائی لینڈ 40 روپے مہنگا ہوا ہے 660 سے 700 روپے کلو ہو گیا ہے. لہسن دیسی سرخ 10 روپے مہنگا ہوا ہے 255 سے 265 کا ہوا ہے. سبز مرچ 5 روپے مہنگی ہوئی ہے 60 سے 65 روپے کلو. گھیا توری 10 روپے مہنگی ہوئی ہے 110 سے 120 روپے. ٹنڈی 15 روپے سستی ہوئی ہے 110 سے 95 روپے. کریلا 10 روپے مہنگا ہوا 85 سے 95 روپے. گاجر 5 روپے مہنگی ہوئی ہے 70 سے 75 روپے. دھنیا 5 روپے مہنگا ہوا ہے 60 سے 65. بھنڈی توری 15 روپے مہنگی ہوئی ہے 110 سے 115. سیب کالا کلو 5 روپے مہنگا ہوا ہے 325 سے 330. سیب سفید 10 روپے سستا ہوا ہے 200 روپے سے 190. کیلا 10 روپے مہنگا ہوا ہے 340 سے 350 روپے درجن. فالسا 10 روپے مہنگا ہوا ہے 140 سے 150. لوکاٹ 5 روپے مہنگا ہوا ہے 95 سے 100 روپے. گرما 10 روپے مہنگا ہوا ہے 50 روپے سے 60 روپے کلو. خربوزہ 30 روپے مہنگا ہوا ہے 70 سے 100. تربوز 30 پہ ہے. آڑو 160 پہ ہے. اسٹرابری 120 روپے کلو پہ برقرار ہے.
آج بھرپور تیزی ہے اور ہفتے کا دوسرا روز ہے اور یقینی طور پر اس سے لگتا ہے کہ عوام کے اوپر موسم گرما کی آمد کے ساتھ ہی شدت کے ساتھ ہی جو مہنگائی ہے اس کا جن بھی بے قابو ہوتے ہوئے حملہ آور ہونے کو ہے، کیونکہ ہر چیز کے اندر کموڈٹی جو ہے وہ سبزیاں ہوں، پھل ہوں یا سستا پروٹین ہو، سب کچھ مہنگا ہوتا دکھائی دے رہا ہے. جی بہت شکریہ بلال، آپ صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے اور بالکل جو فروٹس ہیں ان کی ریٹس جو ہیں ان کے اتنے بڑھ چکے ہیں، میرا خیال ہے عام آدمی کی پہنچ سے یہ چیزیں جو ہے وہ باہر ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی جو ہے اس پہ قابو پایا جائے گا. آگے بڑھتے ہیں جناب. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ فرسٹ سیگمنٹ کے اندر ہم نے ڈسکشن جو ہے وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اب اسپیسیفکلی سیکنڈ سیگمنٹ کے اندر بھی ہم بچوں کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، لیکن زیادہ تر اس میں گفتگو جو ہوگی چائلڈ ابیوز کے حوالے سے ہوگی. بچوں سے عمر سے پہلے ہی ان سے جس طرح سے کام لینا شروع کر دے، چائلڈ لیبر کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی. اور اس کے علاوہ جو والدین بچوں کے ساتھ صلہ رحمی کی بجائے ان کے ساتھ غصے سے پیش آتے ہیں، ان کو جب مار پیٹ کا سسٹم جو ہے ان کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے تو بچے کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے، بچے کی سائیکو پہ کیا اثر پڑتا ہے، اس کی کہہ لیں کہ آپ ایک سوچ بدل جاتی ہے آنے والے وقت کے لیے. بچہ جو ہے جب اس پہ تشدد ہوتا ہے نا تو وہ خود بھی وائلنٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں ملتا ہے کہ جب معاشرے کے اندر جب کام کرنے والیاں کوئی کسی گھر پہ جاتے ہیں، بچہ کوئی رکھ لیا جاتا ہے، وہاں پہ بھی اگر اس کے ساتھ کوئی ایسے واقعات پیش آئیں کہ کام وہ ٹھیک سے نہ کرے، اسے مار پیٹ کی جائے اس کے ساتھ، تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہمیں معاشرے میں دیکھنے کو ملتے ہیں. آخرکار برداشت کی قوت ہمارے اندر کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ برداشت جو ہے وہ دن بدن ختم ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا انوائرمنٹل سٹریس ہے، کیا ملکی حالات ہیں، معاشی حالات ہیں؟ اور اس سمیت تمام چیزوں کے اوپر باری باری جو ہے ہم ڈسکس کریں گے. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج سمرین افضل صاحبہ موجود ہوں گی جو کہ ماہر نفسیات بھی ہیں. تو میڈم ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو کے اندر. تو سب سے پہلے میڈم آپ کیا سمجھتی ہیں، ہم ان بچوں سے شروع کرتے ہیں جو کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، کوئی غلطی چھوٹی سی کر دی، جیسے ایک بچہ ہے اس سے گلاس گر گیا تو گلاس گرنے کے بعد وہ شیشے کا گلاس اگر ٹوٹ جاتا ہے اسے پیار سے سمجھایا جائے تو میرا خیال ہے اگلی دفعہ مزید کیئرفل ہوگا. لیکن اس بچے کو اگر مارا جاتا ہے، مار کے سمجھایا جاتا ہے تو اس سے اس کی جو ذہنی صحت ہے اس پہ کتنا اثر پڑتا ہے، اور کیا وہ نیکسٹ ٹائم ڈر کے رہتا ہے گھر میں، کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر پاتا اور فیوچر بھی اس کا خراب ہوتا ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں نے مجھے اس بڑے ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے لیے یہاں پہ انوائٹ کیا ہے. میں ساری ٹیم کی بہت شکر گزار ہوں کیونکہ معاشرتی لحاظ سے اس طرح کی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. آپ کا کویسچن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس پرسپیکٹو سے کہ کیا بچے کی آپ یہ کہیں کہ سائیکولوجیکل آسپیکٹ میں اس کے اوپر کیا ایفیکٹس آتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ اس طرح سے کیا جائے. سب سے پہلے میں ادھر سے سٹارٹ لینا چاہوں گی کہ دیکھیں ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پیرنٹنگ ایک رول ہے. ٹھیک ہے، پیرنٹس جب ہم پیرنٹ ہوڈ میں انٹر ہوتے ہیں ہمارے ہاں نہ تو ان ٹاپکس پہ بات کی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی اس کے لیے سم ٹائمس ہم نے دیکھا کہ لوگ مینٹلی پریپیئر ہی نہیں ہوتے ہیں کہ وہ فیملی سسٹم کو رن کر سکیں. فرام دیٹ پرسپیکٹو اگر ہم فیمیلز کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا رول اور فادرز کا رول جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ کلچرلی اور باقی انوائرمنٹلی ان کی جو رسپانسبلٹی ہیں وہ سیپریٹ ہیں. لیکن اگر ہم بچوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے اگر کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے یا آپ یہ کہیں کہ اس کو جو پنش کیا جاتا ہے، پنشمنٹ کی جو میتھڈالوجی یوز کی جاتی ہے ہمارے ہاں، ٹھیک ہے، اسٹرکٹ قسم کی، دیٹ از ٹوٹلی پروہیبٹڈ. ٹھیک ہے، ایتھیکلی، مورلی آپ کہیں کہ ویسے بھی جرنلی بھی بچے کو سمجھانے کا یہ والا طریقہ جو ہوتا ہے یہ ٹوٹلی رانگ بھی ہے اور اس کے بڑے لانگ لاسٹنگ جو ہے ایفیکٹس ہیں. اور بہت سارے ہمارے جو نفسیاتی مسئلے ہوتے ہیں اگر ہم ان کی روٹ کاز کو دیکھیں تو وہ چائلڈہڈ ریلیٹڈ ایشوز کی وجہ سے جو ہے جنریٹ ہوتے ہیں. اور ہم لوگ ڈگ آؤٹ کرتے ہیں جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے کوئی ڈپریشن، انگزائٹی یا کسی بھی آپ کہیں کہ پرسنالٹی ریلیٹڈ ایشوز میں ہیں تو یوزلی جو ہے چائلڈہڈ کی ہسٹری جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی اس طرح کے ٹرامیٹک اسٹرکٹ پیرنٹنگ جو ہے اس کا رول، ٹھیک ہے، وہ ہمارے سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ سوسائٹی میں ایک اویئرنیس دینی اس پرسپیکٹو سے کہ ان چیزوں کا کیا امپیکٹ آتا ہے اور اس کو ڈیل کس طرح سے کرنا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ مدرس کی اپنی مینٹل ہیلتھ، ان کی رسپانسبلٹی ارلی سٹیج پہ، دیٹ از دا مین کاز کہ وہ اگر ایک انسان خود تھکا ہوا ہوگا اور وہ اس طرح سے فٹیگ ہے اور وہ بچوں کے کوئی بھی اس طرح کے بیہیویئرز ہیں اس کو ٹالریٹ کرنا اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو یہ چیز دیکھنا کہ مدرس کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ کس طرح کی ہے اس کو انہینس کرنا. مینٹل ہیلتھ اوور آل ایک براڈ ٹاپک ہے اور وہ اگر ہم اسپیسیفکلی مدرس میں، فادرس میں اس پرسپیکٹو سے اور کرنٹ جو اکنامک پریشرز ہیں اور انوائرمنٹل ایشوز ہیں اس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو سم ٹائمز ہم رولز جو ہیں
वही प्रॉपरली इन्फोर्स नहीं कर पाते हैं। बच्चे को ये नहीं पता होता है व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, और इस तरह की चीज़ों के ऊपर मानना जो कि एक चीज़ नुकसान है मेरे ख्याल से, वो तो किसी ये भी बहुत तरह के ज़हनी टॉर्चर होते हैं बच्चे के लिए। जैसे पेरेंट्स अगर आपस में लड़ रहे हैं और एक बच्चा खड़ा होकर सिर्फ देख रहा है कि ये हो क्या रहा है मेरे घर में, ठीक है ना, तो उसके भी तो इफेक्ट्स जो हैं उसकी सेहत पे। डेफिनेटली आपने ये वाली जो चीज़ इसके ऊपर बात की है कि अगर बच्चा जो है कोई फाइट होती है, हमारे पास जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ बच्चे रिपोर्ट होते हैं यूजुअली, ठीक है, जिस तरह से हमने देखा है फियर, फोबियाज, एंग्जाइटीज, डिप्रेसिव स्टेट, ठीक है, जर्नली स्टबननेस है, एग्रेसिव बिहेवियर है बच्चों का, यानी कि अगर हम इलनेस की बात ना भी करें सिर्फ बिहेवियर्स की बात करते हैं, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हम हमेशा जो है एक बच्चे को जिस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है एज ए पर्सन, उसको हम बाद में देखते हैं, लेकिन उसके फैमिली इन्वायरमेंट को जिस कॉन्टेक्स्ट में वो रह रहा है, ठीक है, वहाँ पे सबकी क्या प्रैक्टिसेस हैं, पेरेंट्स किस तरह का, आप ये कहें कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है, डिफरेंस होता है फादर का मदर का दोनों का, उसके ऊपर किस तरह का आप ये कहें कि टॉपिक को किस तरह से वो लोग उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन द अदर साइड स्कूल एनवायरनमेंट, ठीक है, एक बच्चे की लाइफ में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उसका पर्सनल सेल्फ है, उससे बुली भी किया जाता है बाज़ बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम इसको फिर फर्दर आगे स्पेसिफिकेशन में नफ्सियाती एतबार से देखते हैं तो देखें एब्यूज़ और आप ये कहें कि वायलेंस की भी आप ये कहें कि आगे फर्दर डेमोक्रेशंस और उसकी टाइप्स भी हैं। और देखें हमारे यहाँ कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसको बुली या फिर आप ये कहें कि उसको वायलेंस या उसको एब्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करना हमारी ट्रेनिंग्स ही नहीं है। जैसे वर्बल एब्यूज़ है, इमोशनल एब्यूज़ है, चाइल्ड निगलेक्ट है, उसको ज़रूरियात का, हम सबको पता है कि एक बच्चे की ज़रूरियात हैं, ठीक है, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अगर पेरेंट्स जो हैं उसको वो ज़रूरियात उसकी पूरी नहीं कर पाते हैं तो ये निगलेक्ट में आ जाता है। और इमोशनली आप ये कहें कि ये जो जिस तरह से आपने स्टार्ट लिया है कि अगर कोई चीज़ गिर जाती है उसके ऊपर कोई वर्बली कमेंट्स पास होते हैं या कोई हार्म इन्फ्लिक्ट किया जाता है, ठीक है, और बुली एक ब्रॉडर टर्म है, एक आप ये कहें कि जर्नली, लेकिन ये है कि इसमें स्कूल बुलिंग भी है और आप ये कहें कि पीयर्स की तरफ से वर्क प्लेस बुलिंग की भी कॉन्टेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये एक ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है जिसमें द पर्पस इज के नेक्स्ट पर्सन को जो है किस तरह से डाउन करना है और डेफिशिएंट फील करवाना है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी देखने को मिलता है जब चाइल्ड वर्कर्स जो होते हैं उनके ऊपर भी तशद्दुद करने के वाक़यात इक्का दुक्का दफ़ा इवन हमारे चैनल ने भी रिपोर्ट किया और उस पर बड़ा हाईलाइट उसे किया गया। बच्चे काम करने जाते हैं, उनसे काम नहीं ठीक से हुआ तो उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया जाता है। इसके ऊपर आप क्या कहें? अच्छा, देखा जाए तो अब हम ये वाला जो टॉपिक है, ठीक है, ये भी फिजिकल अब्यूज़ के पर्सपेक्टिव से आप देखें इसको, आपको नहीं लगता ऐसे लोग जरा मेंटली सिक होते हैं? डेफिनेटली आप देखें कि यूजुअली पहली बात तो ये है कि एक हमारे ना एक स्पेसिफिक क्लास का एक ट्रेंड बन चुका हुआ है कि एक अगर किसी की छोटी फैमिली प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो साथ में ये है कि एक हेल्पर बच्ची का रखना जो है ना, दैट कंसीडर इट। लेकिन चूंकि एक तरफ से इकोनॉमिकल प्रेशर्स हैं और उनकी फैमिलीज जो होती हैं जिन बच्चों के आप ये कहें कि लेबर के पर्सपेक्टिव से अगर देखते हैं तो अर्निंग का प्रॉब्लम होता है। नहीं तो आपको पता है कि बच्चे एक इस तरह की चीज़ है जिसके साथ इमोशनल अटैचमेंट होती है। जनरली जब उनको कहीं पे इस तरह से आप ये कहें कि जिस भी रीज़न की वजह से वो वहाँ पे शिफ्ट होते हैं, अगर कोई पर्सन उसको डील करता है, डेफिनेटली दैट पर्सन जो कि उसको इनह्यूमनली डील कर रहा है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिसेस इस तरह की हैं तो उसको भी साइकोलॉजिकली उसके अंदर इंटरनल एग्रेशन है और आप ये कहें कि उसकी अपनी सेल्फ एस्टीम, बाकी चीज़ों के इश्यूज हैं, डिप्रेस, एंक्शस, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड है वो, जो कि एक छोटे बच्चे के ऊपर। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने ये भी देखा है कि सम टाइम सच पीपल आर पेरेंट्स, ठीक है, जिनके अपने इमोशंस जो हैं बच्चों के साथ अटैच, उनके लिए वो केयरिंग है। ऑन द अदर साइड उन्होंने एक आप ये कहें कि माइंड सेट जो है उसको बिल्ड कर लिया हुआ है कि जो आपका एक सर्व कर रहा है आपको, उसको बैड वे में जो है डील करना। ये देखिए मॉरली भी, रिलीजियसली भी, एथिकली भी मेरे ख्याल से जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं या प्रैक्टिसेस हैं, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दीज थिंग्स आर बैड नाउ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब थोड़ा इसे ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे भी देखा जाए तो हमारे माशरे के अंदर वैसे ही बर्दाश्त की कुव्वत जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है। अगर देखा जाए तो एक स्टैटिस्टिकली जो नंबर्स हमारे पास आए उसके मुताबिक डाइवोर्स की रेशो आपकी शादियों की रेशो से भी ज़्यादा हो चुकी है। इट मीन्स के कोई एक जुबान भी बंद होने को तैयार नहीं होती दोनों साइडों से, तभी इस मुकाम पे जो है
वो कोई ना कोई फैमिली जो है पहुंचती है। अब वो लोग ये नहीं देखते कि उस एक डिवोर्स की वजह से 2 खानदान सेपरेट होते हैं, 2 लोग नहीं 2 खानदान सेपरेट होते हैं और 2 जिंदगियां तबाह होती हैं। आप क्या समझते हैं कि आज पुराने दौर की निस्बत ये रेशो क्यों बढ़ती चली जा रही है? इसके पीछे वजूहात क्या है? क्या हमारा लाइफस्टाइल कुछ इस तरह का बन चुका है? क्या ट्रेंड एक सेट हो चुका है? ठीक है, और क्या एक लड़की को जो इज्जत दी जाती है उसकी इज्जत में कमी आ रही है? क्या मर्द को जहां पे डोमिनेंस दी जानी चाहिए वो डोमिनेंस में कमी आ रही है? क्या औरत के लिए जो घर में माहौल होना चाहिए वो माहौल नहीं उसे अवेलेबल हो रहा? अब एवरी सिंगल पर्सपेक्टिव पे आप जरा नजर डालें और बताएं कि क्या वजूहात। देखिए, आपने जो टॉपिक का इनिशिएट जो हमने किया है कि देखें चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वही डेफिशिएंट हैं, पेरेंट्स को अपने रोल्स का नहीं पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, क्लियर स्टैंडर्ड्स को किस तरह से सेटल डाउन करना है, दे नेवर नो। ठीक है, अब चीज़ें स्टार्ट, अगर हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में बात करते हैं तो हम लोग स्कूल्स में अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं, पेरेंट्स के साथ वर्कशॉप्स जो है कंडक्ट करते हैं कि उनको बताया जाए कि कैसे बच्चों को डील किया जा सकता है। लेकिन ये तो वो एस्पेक्ट है कि अगर हम चीज़ों को बचाएं, लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं कि वायलेंस और बाकी चीज़ें जो हैं, एब्यूज़ के केसेस, या आप ये कहें कि टॉलरेंस का लेवल जो है, या आप कहें कि फैमिली सिस्टम में जो इश्यूज आ गए हैं उसकी क्या रीजंस हैं। अगर हम ब्रॉडली देखते हैं तो देखें इंडिविजुअलिस्टिक रीजंस जो हैं वो सेपरेट हैं, लेकिन एनवायरमेंटल और आप कहें कि एज ए सोसाइटी कलेक्टिव रीजन जो हैं वो सेपरेट हैं। दूसरी बात ये है कि हमने देखा है कि आजकल बच्चों में भी और जो हमारी यूथ आ रही है उसमें टॉलरेंस के इश्यूज हैं। रीज़न बिहाइंड इज़ दैट कि एक तो प्रॉपर प्रैक्टिसेस पेरेंट्स उस तरह से आप ये कहें कि अपनी वैल्यूज़ को हम इम्पोज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ से आप ये कहें कि मुआशरती लिहाज से कुछ आप ये कहें कि हमारे स्टैंडर्ड्स इस तरह के हैं कि जनरली हमें एक जो लाइफ में एक डिसिप्लिन होता है, ठीक है, वो भी हमारे अंदर अब जो है ओवरऑल देखा जाए तो हमारी प्रैक्टिसेस में नहीं है। जब हमारी प्रैक्टिसेस में नहीं होगा तो बच्चा एज ए रोल मॉडल पेरेंट्स को जो है वो कॉपी करता है और उसी तरह से डील करता है। जहाँ तक बर्दाश्त का ताल्लुक है, आप ये देखें कि जनरली भी टॉलरेंस जो है वो लैक कर रहा है, तो देखें इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो ये भी है कि आप ये देखें कि सोशल मीडिया का और ओवरऑल ये आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो बम्बार्डमेंट है बेसिकली उसने चीज़ों को इतना कंप्रेस कर दिया है ग्लोबली कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे अपने सोसाइटिकल नॉर्म से, अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ, और उसमें एक क्लियर किस्म की डिस्पैरिटी है। ठीक है, क्योंकि एक ग्लोबल हमारे हाथ में, मैं ये कहती हूँ, कंप्रेस होकर सारी चीज़ें आ गई हैं बच्चों के पास। ठीक है, उसके अंदर फिर आप ये देखें कि मल्टीपल ऐप्स हैं, उसके अंदर गेमिंग है, उसकी वजह से आप ये कहें कि फिजिकल एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया जाता है लोगों की प्रैक्टिसेस में। एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल जो आपने बात की है, ठीक है, इन चीज़ों को प्रॉपरली हेल्दी वे में प्रैक्टिस ना करने से भी जो है एग्रेशन इंटरनलाइज होता रहता है, और फिर एक सर्टेन पॉइंट पे आके जो है उसकी प्रैक्टिसेस जो हैं आप ये कहें कि जनरली जो है एक आउटबर्स्ट होता है, और रिलेशनशिप को कैसे लेके जाना है, रोल्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उसके रिगार्डिंग जो है हमारी यूथ के अंदर जो आप कह सकते हैं अब आगे जो हमारी जनरेशन है उसमें इस चीज़ की बर्दाश्त नहीं है कि हमने लेके किस तरह से चलना है। और अगर किसी ने, दूसरी बात एक चीज़ ये भी है कि हमारी प्रैक्टिसेस में बच्चों को ये भी नहीं है कि बच्चे को नो कर दिया जाए। ठीक है, नो जब तक कोई सुनेगा नहीं, ठीक है, उस चीज़ को या क्रिटिसाइज किया जाए कैसे, और क्रिटिसिज्म भी बेसिकली। ठीक है, जर्नली आपने देखा होगा कि प्रीवियसली वी नेवर से कि देयर इज़ अ डिफरेंस कि जेंडर वाइज कोई डिफ्रेंशिएट किया जाए या कुछ इस तरह से, लेकिन एवरी पर्सन हैज़ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकॉर्डिंग टू सोसाइटी नॉर्म्स। ठीक है, और रिलीजियस पर्सपेक्टिव से अब उसके अंदर हम लोग मॉडर्निज्म को भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो अभी जिस तरह से हमारे प्रोग्राम का स्टार्ट हुआ, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुकी हुई है, ठीक है, और उन चीज़ों की डिस्पैरिटी है, हम कॉपी उसको कर रहे हैं कल्चरल नॉर्म्स को, जो कि आप ये कहें कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ जो चीज़ें इकोनॉमिकली फिट भी नहीं होती हैं, वो प्रॉब्लम्स भी साथ में हैं, उससे हमारी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, टॉलरेंस का लेवल कम होता है। और दूसरी बात ये है कि शायद स्ट्रेस को बेयर करना जो है बेसिकली वो अब टीच नहीं किया जाता उस तरह से, क्योंकि कोपिंग के मैकेनिज्म्स जो हैं, स्ट्रेस कोपिंग जो है, अगर प्रॉपरली किसी ने सीखी हुई हो, क्योंकि स्ट्रेस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ।
ٹھیک ہے. اب یا تو ایک پارشل سی اویئرنیس ہے, پوری اویئرنیس بھی نہیں ہے اس چیز کو لے کے کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا ہے آپ کا, ٹھیک ہے, تو ہاؤ یو ول سیٹل دیٹ, کہ فیملی کے لیول پہ آپ کیسے سیٹل کریں گے. اور ایون اگر کوئی ڈائیورس ہو جاتی ہیں یا فیملی کا سسٹم جو ہے وہ بریک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے اندر کیا کمپلیکیشنز ہیں, اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا ہے. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین بریک کے بعد ہمیں بہت ہی اہم گیسٹ ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی ہاں, میری مراد آسما تنویر رندھاوا صاحبہ سے ہے, جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اچیومنٹ ہیں جو کہ ان کی لائف کے اندر موجود ہیں. فرسٹ ریلوے لیگل ایڈوائزر اگر ہم آل اوور دا پاکستان کے ہیں, انہوں نے یہ جو ہے وہ انیشیٹو لیا, اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی بات ہو, خواتین کے حقوق کی بات ہو, مختلف این جی اوز کے ساتھ مل کے بہت سارے کیسز انہوں نے لڑے, اور بہت اہم کیسز تھے جن میں انہوں نے جو دوسرے اپنے وکیل ہیں ان کو شکست بھی دی, حقوق کے ساتھ جو ان کے کھڑے رہے اور فری آف کاسٹ کام کیا. یہی نہیں بلکہ ہائی کورٹ ہو, فیصل آباد کورٹ ہو, ان تمام کورٹس کے اندر اس چیز کو بھی ثابت کیا ہے انہوں نے کہ ایک خاتون بھی نمایاں حیثیت رکھتی ہے. جتنا ایک مرد وکیل حیثیت رکھتا ہے کورٹ کے اندر, خاتون وکیل بھی رکھتی ہے, اور اگر اس کے دلائل اس سے اچھے ہیں تو وہ کیس کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جیت سکتے ہیں. پراپرٹی کے معاملات ہوں, ٹیکسز کے معاملات ہوں, بہت سارے جو معاملات ہیں وہ یہ ہینڈل کرتی ہیں, اور بڑے ڈومیننٹ طریقے کے ساتھ کورٹ میں یہ نظر آتی ہیں آپ کو. بڑی دلیر اور ہمت والی خاتون ہیں. آپ کی ملاقات کرواتے ہیں آسما تنویر رندھاوا صاحبہ سے. میڈم ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو کے اندر, اور آپ کا پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکالا, کیونکہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ بڑا اہم تھا, تو آپ کی رہنمائی اس میں لازمی طور پہ درکار تھی ہمیں. تو میڈم سب سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے خواتین کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے, چائلڈ ابیوز کے حوالے سے, ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے ڈسکس جو ہے وہ میڈم کے ساتھ کی جا رہی تھی, کیونکہ سائیکولوجیکل افیکٹس اس کے کیا ہوتے ہیں. اگر کوئی ایک گھر ٹوٹتا ہے تو اس کے سائیکولوجیکل افیکٹ دونوں گھروں پہ کیا آتے ہیں, بچے کے اوپر سائیکولوجیکل افیکٹ کیا آتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جن بچوں کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی ہے, چاہے وہ ورکنگ چائلڈس ہوں یا اس کے علاوہ گھر میں جو بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کی جاتی ہے, اس کا ہمارے معاشرے پہ ایک جنرل پرسپیکٹو آپ دیں کہ کیا افیکٹ آتا ہے. اس کا آبویسلی یہی ہے کہ بہت برے اثرات ہوتے ہیں, اور میڈم بہتر سمجھتی ہیں نفسیات کو, لیکن جتنا میں نے آبزرو کیا کیسز میں, اس میں میری آبزرویشن میں یہ ہے, اور نئی ریسرچ بھی یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ دو لڑتے جھگڑتے والدین کے ساتھ بچے رہیں اور مختلف نفسیاتی مسائل کا شکار ہوں, اس سے بہتر ہے کہ کسی ایک پیرنٹ کے پاس سیکیور طریقے سے ان کی پرورش ہو. اور اب تو سپریم کورٹ نے بھی اس سلسلے میں باقاعدہ ایک شیڈیول ملاقات کا جاری کر دیا, چھٹیوں کے اوپر بچے کس صورت میں جائیں گے فادر کو ملنے یا مدر کو. پھر ڈیورسڈ پیرنٹ کے اپنے ایک رائٹس ہوتے ہیں, اس میں پھر ایک طریقہ آگے چلتا ہے, لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں اور بچے بہرحال وکٹم رہتے ہیں. میڈم یہ جو بچوں کے ساتھ تشدد کے واقعات ہوتے ہیں, ہاں جی, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے, قانون کیا کہتا ہے کہ کیا سزا دینی چاہیے ان لوگوں کو اور کس کے تحت دینی چاہیے, آپ تھوڑا سا بریفلی اس کے. ہاں جی, اس میں ہر ایک تو مقدمے کے اپنے حالات و واقعات ہوتے ہیں. فزیکل وائلنس بچہ ہو بوڑھا ہو کسی بھی طور پر پرمیٹڈ نہیں ہے, لیکن جوونائلز 18 سال سے جو کم عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کو ہم لیگل ٹرمینالوجی میں جوونائلز کہتے ہیں. ان کے لیے تو بالکل اگر وہ جرائم میں ملوث بھی ہوں تو بھی ان کے لیے تو ایک پیٹرن علیحدہ ہے, کورٹس علیحدہ ہے, جیل علیحدہ, پروٹیکشن بیوروز علیحدہ ہے, پھر اس کے بعد ان کا ٹرائل بالکل سے علیحدہ ہے. ان کو ان کی ایج کا بھی ایج دیا جاتا ہے, اس کے ساتھ ان کے معاملات کو بھی دیکھا جاتا ہے, اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ تو بذات خود, میں سمجھتی ہوں کہ اگر بچہ ڈائریکٹلی اگر یہ بھی ہو کہ اس نے کوئی کسی فینس میں انوالو ہے تو بھی وہ وکٹم ہوتا ہے, کسی نہ کسی نے اس کو مینٹلی سائیکولوجیکلی استعمال کیا ہوتا ہے ٹول کے طور پر, بہلاوے میں لے آتے ہیں. بالکل. اور ڈائیورسڈ پیرنٹس میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک جس فریق کو موقع ملتا ہے, وہ بہت کم پیرنٹس ہوتے ہیں جو اتنے میچور ہوتے ہیں کہ اس بات کو سمجھیں کہ انہیں ٹول نہ بنائے, لیکن وہ اپنی جو گرج ہولڈ کرتے ہیں پیرنٹس اگینسٹ دیئر پارٹنر, تو وہ پھر وہ اس میں وہ ان کی لائف میزریبل کر دیتے ہیں بچوں کی.
उनसे जासूसी भी कराते हैं। फिर जो अगर वो स्टेप पेरेंट्स के पास हो तो वो बच्चा कम सफर करता है, स्टेप फादर या मदर ज्यादा सफर करती है, वो उन्हें सेटल नहीं होने देते अपने अदर स्पाउस को। फिर उसमें मैडम यहाँ पे आप नहीं देखते कि कल्चरल नॉर्म्स जो हमारे आ जाते हैं ये बड़ा इफेक्ट रखते हैं। बाहर अगर कंट्रीज को देखा जाए हमारा कल्चर बहुत रिच है उस हवाले से, लेकिन यहाँ पे आके वो लोग बड़े अंडरस्टैंडिंग होते हैं और हम लोग आपस में लड़ाई झगड़े से नहीं जान छूटते। बिल्कुल आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बताऊं, कोर्ट्स में एक बहुत हाई क्लास के केसेस नहीं होते, लोअर कोर्ट के भी, लोअर क्लास के भी नहीं होते। वो अंडरस्टैंड करते हैं हमारे पास तो पैसे ही नहीं। हाई क्लास को पता होता है कि जलीलो ख्वार होके भी इधर आना। जो मिडिल क्लास, जिस तरह आप देखें, और वो मिडिल क्लास ही सबसे बेस्ट क्लास होती है, वो लोग तो इसको मैटर ऑफ ग्रज बना लेते हैं। फिर वो अगर जज मुलाकात का ऑर्डर भी दे दे तो खवातीन बच्चे को सिखा पढ़ा के लेके आती हैं कि बाप को देखते साथ चीखें मारनी शुरू कर देना। और इसी तरह बाप अगर हो तो बाप के पास तो यूजुअली तो कस्टडी कम होती है, लेकिन ये है कि वो अगर खातून खर्चा मांगे तो वो ग्रज में केस कर देता है कि मैं इससे कहूँगा अच्छा खर्चा मांगती हो तो बच्चे दे दो। तो इस तरह ये दोनों हर कहीं ना कहीं कोई ना कोई जालिम है। लेकिन आप ये देखें, स्टेक होल्डर फिर कौन आ जाता है? मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन चीजों को चेंज कैसे किया जा सकता है? आप क्या समझती हैं कि माशरे में क्या तब्दीली लानी चाहिए? इसमें देखिए, हमारी माशरे में सबसे पहले तो टॉलरेंसी। अब पढ़ी लिखी खवातीन के माँ बाप तो बिल्कुल भी दस्तबरदार नहीं होते। अब वो जमाना बिल्कुल नहीं रहा कि वो कहें कि अब तुम्हारी डोली गई है तो जनाजा है। वो कहते हैं निब्बे निब्बे नहीं तो आ जाना। फिर वो कल्चर बकायदा बन रहा है। और बड़ी खतरनाक बात है कि वो एक दो बच्चे करके डिवोर्स ले लेती हैं। फिर वो बच्चे नाना नानी का भी एक लाइफ हो जाता है, वो एंजॉय करते हैं, फनलैंड जाते हैं, इधर उधर उनकी लाइफ चल पड़ती है। और वो बच्ची सैलरी लेती है, अपनी गाड़ी ले लेती है, उसकी लाइफ तो वो अब कोई कंप्रोमाइज ही नहीं करता। लोगों ने सारी उम्र बच्चे स्कूल बेटियां छोड़ी होती, ली होती, करियर बनाया होता है, थप्पड़ खाने और बेइज्जती कराने के लिए तो नहीं बनाते। अच्छा मैडम, दूसरा यही मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि रिपोर्ट्स जो हमें मौसूल हुई उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अब शादियों की तादाद कम है, डिवोर्स रेशियो ज्यादा है। आप क्या समझती हैं कि इसके पीछे बेसिक वजूहात क्या हैं? क्या हमारे यहाँ जो जहेज का कल्चर है, क्या आप समझती हैं कि ये दुरुस्त है, गलत है? और इसके साथ साथ अब ये भी देखा जाता है लड़का कितना कमा रहा है उसको भी देखा जाता है। मतलब लड़की वालों की तरफ से भी कोई ना कोई इश्यूज सामने आते हैं और लड़के वालों की तरफ से भी इश्यूज सामने आते हैं, और बाद में अल्टीमेटली दोनों तरफ से जब चीजें छुपाई जाती हैं, शादी के बाद लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं और डिवोर्स हो जाती है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कोई ऐसा हमारे माशरती तौर पे कोई सिस्टम लॉन्च करना चाहिए जिससे ये बढ़ती हुई रेशो को कम किया जा सके? इसमें दो चीजें। एक तो ये कि देखिए, आपने सारी उम्र कमाया होता है, आपका दिल करता है आपका बच्चा अपनी लाइफ की तरफ जा रहा है, दोनों पार्टीज कंट्रीब्यूट करती है। दोनों पार्टी। खवातीन का वो सामान इनफैक्ट ये होता है कि नजर आ रहा है, ये बेड है, ये बर्तन है, ये आदमी के भी घर वाले उसी वक्त अपना घर सीधा करने लग जाते हैं और घर बनाते हैं। वो लिविंग प्लेस देते हैं, खातून सामान ले आती है, मिलजुल के लाइफ शुरू हो सकती है। मैं जहेज को सपोर्ट नहीं करी, मैं और वो दोनों मिलके भी खरीद सकते हैं। जो भी सोर्सेज अपनी फैमिली के लिए, लाइफ को आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकता है वो करे। तो फिर एक आदमी के घर वालों ने या उसने खुद घर बना लिया, औरत थोड़ा बहुत सामान ले आई और दोनों टॉलरेंस के साथ आगे जा सकते हैं। जब भी एक फ्रीक के ऊपर पूरे का पूरा वजन हो जाएगा, या सिर्फ लड़की के ऊपर के सामान भी लेके आए या बस के भी दें, घर भी किराए पे लें, और या लड़के के ऊपर सारा वजन हो जाएगा तो बहुत ज्यादा नाजायज बात, सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। सर्वाइवल मुश्किल। इस पे मैडम मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक ले लेते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ आसमा तनवीर रंधावा साहिबा मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। मैडम ये बताइएगा कि फिजिकल अब्यूज़ के कितने केसेस आजकल कोर्ट के अंदर आ रहे हैं, और आप क्योंकि केस लड़ती भी हैं और आपको बहुत सारे हकायक से आप आगाह होती हैं, ये बताइएगा कि ज़्यादातर केसेस के अंदर क्या मेल हजरात के जो होता है वो कसूर होता है, या फीमेल्स का भी इसमें कोई मामला होता है, या दोनों तरफ से कसूरवार जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो ये मामला पेश आते हैं? असल में ये होता है कि केसेस तो अभी भी बहुत नम्यूरस केसेस हैं। हर अगर 5 फैमिली मैटर्स हैं तो उसमें 3 में फिजिकल टॉर्चर का है कि फिजिकली मारा,
تھپڑ مار دیا یا کچھ. ہمارے نا کلچر انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ دونوں میں چینجز آ گئی. اب خاتون کرتی ہے کام, آدمی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ چیک بکس کے, اب تشدد یہ نہیں ہے تھپڑ مارا یا کچھ, اب تشدد یہ ہے چیک بک کے اوپر نظر رکھنی, پیسے لیے نہیں تو خرچوا دیے. اب وہ کام کرتی ہے, پھر اس کے بعد وہ ارن کرتی ہے. آدمی کہتا ہے سروس اس صدی کی دو, کام بھی کرو, بچے بھی پالو یا کچھ, جوتیاں پچھلی صدی کی کھاؤ. وہ کہتی ہے جب میں کام اس صدی کا کرتی ہوں تو میں جوتیاں پچھلی صدی کی کیوں کھاؤں. یہاں پہ ڈفرنس ہوتا ہے. فزیکل وائلنس ایک حقیقت ہے, مرد وہ اسٹرکچر وائز اسٹرانگ ہے, عورت پھر کمپیل کر دیتی ہے کس نے, عورت زبان وائز آپ کو پتا ہے اسٹرانگ ہے, پھر وہ اس نہج پہ دونوں پارٹیز آ جاتی ہیں کہ اس کی زبان چلتی ہے اور اس کا ہاتھ. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا میڈم کہ خاتون جو ہوتی ہے, اس بات بہت کم کیسز میں ایسے ہوتا ہے, لیکن سٹل ایگزسٹ کرتی ہیں ایسی خواتین بھی جو ڈراتی ہیں, میں یہ کہوں گی دنیا کو میں نے مارا, مجھے پیٹا, بلیک میل کرتی ہیں. تو بلیک میلرز بھی تو, لیکن یہ ریشو بہت کم ہے, یقین کریں کہ ٹالریٹ کرتی ہیں, بہت ٹالریٹ کرتی ہیں, اور بہت مشکل سے کوئی عدالت پہنچتا ہے. پورا سفر کر کے اپنے گھر والوں کے ترلے کر کے پھر اس کے بعد جب آخر ہو جاتی ہے نا, ٹائم ویسٹ ہو چکا ہوتا ہے. جب بچے سائیکولوجیکلی سک ہونے لگتے ہیں تو اکثر مائیں تب آتی ہیں جب وہ کہتی ہیں کہ بس اب بچے پھر انکریج کرتے ہیں 13 سال کے. اب ڈیورسز وہ نہیں ہوتی کہ سال کا بچہ ہے 6 مہینے کا یا کچھ, یا تو اس سٹیج کے اوپر ارلیئر ہو جاتی ہیں, لیکن زیادہ روشو یہ ہے جب 13 سے 14 سال, پھر وہ آدمی ہو عورت ہو, وہ کہتی تمہیں بڑا برداشت کر لیا, بچے جوان ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. تو میڈم آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی دیکھیں, ایک چیز تو میں یہاں پہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ زیادہ تر سائیکولوجیکل ایشوز جو ہیں, جینڈر ڈفرینسز میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو فیمیلز میں اس کی ریشو سب سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اور جینیٹیکلی بھی اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ کلچرلی باقی پرسپیکٹو سے بھی, تو ایک تو جس طرح سے یہ ہے کہ ہم کہیں کہ رولز اور رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ زیادہ لے لی ہوئی ہیں فیمیلز نے, ٹھیک ہے, سینسٹیو بھی ہوتی ہیں. جی, بائی نیچر دے آر سینسٹیو, ٹھیک ہے. ان کا آپ یہ کہیں میک اپ اس طرح کا ہے جینیٹیکلی کہ اتنا سٹریس کو بیئر کرنا جو ہے بیسیکلی وہ آپ کہیں کہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. دیٹس وائی سائیکولوجیکل ایشوز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں ان کے اندر. اور آن دا ادر سائڈ اگر ہم لوگ دیکھیں اس چیز کو کہ ریشو بھی بڑھ رہی ہے جیسے النیسز کی اور باقی چیزوں کی. اور ایک چیز اور بھی قابل غور ہے فیملی سسٹم کے پرسپیکٹو سے کہ ہم لوگ بیماریوں کو اگر دیکھتے ہیں, نفسیاتی مسئلوں کو دیکھتے ہیں, تو دیکھیں یہ جو فیملی سسٹم کی ایکسپینشن کا ٹائم آتا ہے جب آپ یہ کہیں کہ چائلڈ ریئرنگ والی اس سے پہلی سٹیج پہ جب فیمیلز کی پریگنینسی ہے اور باقی چیزیں, تو ان میں جو ہارمونل چینجز آتی ہیں اس کی وجہ سے بھی موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. یس, آئی وڈ لائک ٹو ایڈ ہیئر کہ اب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف میدائی آرگن آف دا باڈی ہے وہ خراب ہو جائے گا, دل ہے اس کا ٹریٹمنٹ کرا لیں, ہیڈک ہے تو وہ, ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ دماغ بھی بیمار ہو سکتا ہے, نفسیات بیمار ہو سکتی ہے سائیکولوجیکلی, اس کو بھی ویسے علاج کی ضرورت ہے جیسے ہمارے میدے کو یا ہماری ٹانگ ٹوٹ جائے یا بازو ٹوٹ جائے. ہم لوگ ابھی تک اس بات کو ہی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ یہ بھی ایک سچائی ہے کہ ہمیں دماغی ڈاکٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے سائیکالوجی. تو میڈم آپ لاسٹ پہ کیا میسج دینا چاہیں گے ہماری جنرل پبلک کو کہ اپنے معاملات کو, سائیکولوجیکل النس کو دور کرنے کے لیے کس طرح سے پیش آنا چاہیے, اور کیا معاملات ہیں جو اپنے گھر میں رکھیں تاکہ بچے ہوں, بڑے ہوں یا کوئی بھی ہو, وہ افیکٹ نہ ہو بلکہ آپ کے رشتے مضبوط ہوں؟ دیکھیں, چیزیں جتنی جنون ہونا اوریجنلٹی ہوتی ہے. گھر میں رکھیں یا باہر, آپ کی لائف اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ گھر اور باہر ایک ہو, آپ کو پریٹینڈ نہ کرنا پڑے. جب آپ پریٹینڈ کرتے ہیں چیزوں کو تو پھر ہی تو خرابی ہوتی ہے. آدمی کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اس کا رول میرا کیا ہے, کفالت اس کی ذمہ داری ہے. جب وہ یا اس لیول کا کفالت نہیں کر سکتا, یا جیسے میں نے کہا ہاں ضروری ہے کہ آدمی مکان پرووائڈ کر دے, عورت چلے سامان لے آئے, مل جل کے گھر ایک سٹارٹ ہو جاتا ہے, ایک لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے شادی کے بعد. لیکن اف ہی از باؤنڈ ٹو پرووائڈ تو پھر وہاں پہ سختی ہے, سختی نہیں. اور اگر عورت کے لیے, لڑکی کے لیے باؤنڈ ٹو برنگ آرٹیکلس یا سامان جہیز لانا
कंपेल्ड है, मजबूरी है, जरूरी है, शर्त ना हो। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और यहाँ दोनों पे रिश्तों में शर्तें ना हो और दोनों की तरफ से तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा किया जाए और मिलजुल के काम किया जाए। जब एक बंदा भी बीच में से स्किप होता है ना मिलजुल के काम में, तो फिर मसाइल जो है वो शुरू हो जाते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आज के शो में आप आए और बड़ा जबरदस्त सेशन आपके साथ रहा। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।